اللہ اللہ۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحماں عشق رمضان۔ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے اور ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. بے شک اللہ سچا اور بڑا ہے اور حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہے اور سارا جگ سوالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. چھاؤں مہکی مہکی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے. شہر مصطفیٰ
और कुल जहां सवाली है, कब्र के अंधेरे का ऐ सईद क्या खतरा, शम्मे मुस्तफा से मैंने लौ लगा ली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला की ज़ात किब्रियाई और बुज़ुर्गी वाली ज़ात है। अज़मत व जलाल से मुत्तसिफ़ वो ज़ात है, वो हर चीज़ से बड़ा, हर चीज़ से अज़ीम और हर चीज़ से आला व बुलंदतर है। ज़ाहिर बातिन अव्वल आखिर तमाम बादशाही उसी की है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है सब उसी का है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। और सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्श खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमियत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको आज रमज़ान ट्रांसमिशन में, हमारे नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं। इस 26वां रोज़ा है आज, रमज़ान अल मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है, पर अभी 2 बड़ी रातें बाकी हैं। वो कौन सी रातें? वो रातें कि जो 1000 महीनों से बेहतर हैं, जिसमें की गई इबादत का सवाब का कोई आइडिया नहीं लगा सकता, उसका कोई लिमिट नहीं है। और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। फ़रिश्ते और रूह उसमें अपने रब के उज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती वाली रात है तुलुए फ़ज्र तक। नाज़रीन, आज इसी रात की फ़जीलत पर हम बात करेंगे। इसी रात की जो फ़जीलत है उसके हवाले से क्या अमाल होने चाहिए, और इस रात को ये शब क़द्र है कि नहीं, उसकी कुछ अलामतें हैं। वैसे तो वो अल्लाह ताला को पता है, क्योंकि ये आखिरी 10 रातों में हमें शब क़द्र तलाश करने को कहा गया है, जिसमें से ताक़ रातें बिलखुसूस हैं, यानी 21, 23, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब। लेकिन अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाए कि वो हमको हमारे सवाब को लिमिट नहीं करना चाहता, इसलिए उसने इस चीज़ को ओपन ही नहीं किया, डिस्क्लोज़ ही नहीं किया कि वो रात कौन सी होगी, ताकि हम सारी रातों में इबादत करें और सवाब कमा लें इन रातों का, क्योंकि वही जानता है कि इन रातों का कितना बड़ा दर्जा है। नाज़रीन, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से आते हैं और बाकायदा नशरियात का आगाज़ हो चुका है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं नाज़रीन, और वेलकम कहते हैं हम आपको उस सेगमेंट में जिसका नाम है राह खैर। और राह खैर में हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाते हैं जो अपने ही बल पर, अपनी ही मदद आपके तहत कुछ काम ऐसे शुरू करते हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, जिनसे अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होता है। और जो मखलूक की खिदमत करके अल्लाह के करीब होता है, यही चीज़ अल्लाह को पसंद है। ईमान और अमल सालेह, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तब जाके एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान बनता है। और यकीन माने कि ऐसे ही लोगों से ये दुनिया चल रही है, ऐसे लोगों से ये दुनिया कायम है, क्योंकि ये जज्बा एक ऐसा जज्बा होता है, इसके लिए किसी मालो दौलत की ज़रूरत नहीं है,
بس نہ ہی کسی رہبر کی ضرورت ہے جو آپ کو یہ سکھائے گا کہ اٹھو اور یہ کام کرو. بس یہ رضاکار ہوتے ہیں جن کے دل میں لوگوں کی مدد کا جذبہ جاگتا ہے اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت نکل پڑتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اس سیگمنٹ میں سیمی کمال صاحبہ جو CEO اور چیئرپرسن ہیں حصار فاؤنڈیشن کی. السلام علیکم. اور ساتھ ہی موجود ہیں توفیق پاشا صاحب جو بورڈ ممبر ہیں حصار فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم. آپ کو ویلکم کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. اس کے علاوہ سیمی پاشا صاحبہ جو ہیں وہ پنجوانی حصار واٹر انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کی ایڈوائزر بھی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں اس حوالے سے. یہ پنجوانی حصار واٹر انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ ایک NED یونیورسٹی کراچی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے قائم کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. حصار فاؤنڈیشن اس کثیر الضابطہ اور بین الضابطہ ادارے کو عالمی معیار کا ادارہ بنانے کے لیے فکری سرمایہ اور بین الاقوامی روابط اور فنڈ ریزنگ میں بھی پیش ہے. انسٹیٹیوٹ کی طرف سے تربیت یافتہ افراد پاکستان کے پانی کے مسائل حل کریں گے اور آج کی موسمیاتی تبدیلی کی دنیا میں پانی کا انتظام کرنے کے لیے صنعت و تجارت کی خدمت کریں گے. نوجوانوں کے لیے نوکری اور کاروبار کے نئے مواقع اس طرح پیدا ہوں گی. جی سیمی صاحبہ میں چاہوں گی کہ ہمارے ویور کو آپ تھوڑا سا خود بھی ایکسپلین کریں اپنے ورڈز میں کہ یہ پنجوانی انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ ہے کیا. ایسا ادارہ ہے جس کے بارے میں بہت کچھ تو آپ نے خود جی بالکل. یہ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں آج کل کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شدید گرمی ہے اس وقت ہمارے شہر میں. صحیح. اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اتنی شدید گرمی سال کے اس مہینے میں کبھی بھی نہیں ہوئی جب سے ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں. تو ان حالات میں جو اثر پانی اور پانی کے ذخائر پہ ہو رہا ہے بالکل وہ بہت ہی منفی اثرات ہیں ان کے اور ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. ہم ذرا آگے دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس صدی میں جس قسم کی پانی کے بارے میں معلومات اس کا علم اور جو اس کے بارے میں مہارتیں ہمیں چاہیے وہ ہمیں پیدا کرنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور ان کو پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے. اچھا. اور اس میں ہمیں 15 سال لگے اس کی سوچ و بچار میں اور آہستہ آہستہ ہم یہاں پہ آؤں. یہ 3 ادارے مل کے بنا رہے ہیں. ایک ہمارا ادارہ ہے حصار فاؤنڈیشن NED یونیورسٹی تو اس کے اندر ہم بنا رہے ہیں اور ایک پنجوانی چیریٹیبل فاؤنڈیشن. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ آئیں یہاں پڑھیں یہاں سے سیکھیں اور پھر وہ جب نوکریاں تلاش کریں یا جب اپنی کوئی تجارت کریں یا کاروبار کریں کچھ بھی کریں تو وہ پانی کے شعبے میں کریں کیونکہ اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح. جو کلائمیٹیکل چینج آ رہا ہے ورلڈ وائڈ بھی ہم دیکھتے ہیں ہمیں سننے کو ملتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ معلومات مجھے تو اتنی نہیں ہے کیونکہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آپ لوگ دور اندیش ہیں اور آپ نے پہلے سے اس چیز کو آبزرو کر لیا ہے دیکھ لیا ہے جانچ لیا ہے کہ آگے جا کے ہمیں کیا کیا پرابلمز آ سکتے ہیں تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو تشکیل دیا ہے. جی آپ کچھ بتائیے گا اپنے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے کہ اس کا آغاز کس طرح سے ہوا اور ابھی اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آگے کس چیز کی ضرورت پڑے گی آپ کو. دیکھیں اصل میں جب ہماری جرنی ہمارا یہ سفر شروع ہوا تھا جی تو ہم باتیں کرتے تھے کہ پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے. صحیح. اور پانی کے ذخائر وہی ہیں جی اور بلکہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت ایک لفظ استعمال ہوتا تھا گلوبل وارمنگ. رائٹ. ہماری یہ جرنی کے دوران وہ گلوبل وارمنگ کا لفظ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج میں چینج ہو گیا اور کلائمیٹ چینج سے وہ کلائمیٹ ایمرجنسی میں بدل گیا. اس 15 سالوں میں یہ فرق آیا کہ ہم جس چیز کی بات کر رہے تھے اور ہماری ایک پرانی والی ڈاکیومنٹری تھی اس میں ہم 2025 کی بات کرتے تھے اور وہ 15 سال دور تھا. اب 2025 3 سال دور ہو گیا ہے. جو پاپولیشن ہم نے اس زمانے میں پریڈکٹ کی تھی کہ اب اتنی ہو جائے گی وہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور جو ہم سمجھتے تھے کہ جو موسمی تبدیلی ہوگی وہ ادھر پہنچ کے اس سے کئی آگے نکل چکی ہے. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ اویئرنیس سے ایمرجنسی تک بات آ گئی ہے. آلریڈی بات آ چکی ہے. جی. اور حصار فاؤنڈیشن نے اس پہ کام کرتے کرتے وہ اس سٹیج پہ جیسے سیمی نے کہا کہ وہ فائنلی اس سٹیج پر آ گیا کہ ابھی تو انسٹیٹیوٹ قائم ہو رہا ہے ماشاءاللہ. کچھ کلاسز جبکہ بلڈنگ تیار نہیں ہے لیکن کچھ کلاسز ہماری شروع بھی ہو چکی ہے. دیکھیں ہر چیز پہ اتنا ریسرچ ہو رہا ہے دنیا بھر میں اور
ہم نے چیزوں کو بدلتے ہوئے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھ لیا. ایک زمانے میں خط لکھتے تھے 20 دن میں وہ امریکہ پہنچتا تھا, 7 دن میں وہ ولایت پہنچتا تھا. اب امیجیٹلی ہو جاتا ہے. تو بہت کچھ چینج ہوتے جاتا ہے. ہم نے پانی کے معاملے میں ہمارے ملک میں ہم نے اتنی اس کے اوپر توجہ نہیں دی, اور پانی کے جو اس وقت ہمارے ذخائر کے ساتھ میں جو حالات ہو گئے ہیں اور جو پانی کی ضرورت ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پہ اب تو سوچنے کا وقت گزر گیا ہے, اب تو آگ لگی ہوئی ہے. ہاں اب آگ بالکل, بجھانے کا ٹائم ہے آگ. صحیح فرمایا آپ نے. ناظرین, یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے, اور میرے خیال میں یہ بڑا اہم آپ کا جو کام ہے یہ بڑا اہم ہے اور وقت کی ضرورت ہے. تو جلدی سے ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور رحمان عشق رمضان. ناظرین ویلکم بیک. اور ہم نے ابھی پیکج دیکھا, یہ پنجوانی حصار واٹر انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی NED یونیورسٹی جسے قائم کر رہی ہے. کچھ لیب کا ذکر اس میں ہوا, میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. ضرور. جی, اس ادارے کی ایک بڑی خاص بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو مضامین متضاد سمجھے جاتے ہیں ہم ان کو اب اکٹھا پڑھائیں گے. مثلاً نفسیات اور انجینئرنگ, اچھا, پانی کے سائنس, اس کا علم, اس کی مہارتیں اور سمجھ بوجھ. یہ جو ہمارے پاس 5 لیبز ہیں, پہلا اس میں سے ہے جو دریائی اور ساحلی علاقوں میں پانی کی تلاطم اور بہاؤ کو سمجھے گا. پھر ایک پانی کے معیار میں واٹر لیبز ہیں, واٹر کوالٹی ٹیسٹنگ لیبز ہیں. پھر پانی میں موجود جو آلودگی ہے اس کو رفع کرنے کے ہم طریقے ایجاد کریں گے وہاں پہ, اور پانی کی نفسیات کا مطالعہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک بگ ڈیٹا لیب ہے. یہ سب نئی چیزیں ہیں. جو پانی کی نفسیات کا لیب ہے وہ پوری دنیا میں سب سے پہلی دفعہ بن رہا ہے. تو اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ہم اس ادارے کے اور اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اس طرف راغب کر سکتے ہیں. صحیح, بہت اچھی بات ہے. اور میں چاہوں گی کچھ آپ بھی فرمائیے گا اس حوالے سے. جو یہ لیب کا انہوں نے ذکر کیا, تو آپ کس طرح ہمارے جو ویورز ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں اس طرف راغب ہوں, اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ضرورت ہے سیکھنے کی ابھی؟ دیکھیں, اوور ٹائم ہم نے یہ دیکھا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہر کوئی BA کرنے جا رہا تھا, ہر کوئی ڈاکٹر بننے جا رہا تھا, انجینئر. ایک زمانے میں GD پائلٹ بننا چاہتے تھے. یہ جو پانی کا شعبہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک شعبہ بھی ہے. اور چاہے وہ انوائرمنٹ ہو, چاہے وہ پانی ہو, اور انوائرمنٹ کی جتنی دوسری چیزیں ہیں اس کے بارے میں ینگ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ شعبے ہیں. ان میں تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی فیوچر بھی ہے. اور اس میں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, تو اس لیے جتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اتنی بڑی ایک اپرچونٹی بھی ہے, اور اتنی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ اور اتنی ریکوائرمنٹ بھی ہے. تو آنے والے دنوں میں اور اب اس وقت ضرورت ہے, اور بہت سخت ضرورت ہے کہ دیکھیں ہمارا تو ٹائم اب پورا ہو رہا ہے نا, ہم تو ایکسٹراز میں چل رہے ہیں. جو ینگ لوگ ہیں, اور پاکستان میں تو جو 60% پاپولیشن کی جو ہے وہ 35 کی عمر سے کم ہے اور 25 کی عمر سے کم ہے, اور اسکول گوئنگ سب سے زیادہ ہے ہمارے پاس. تو بہت ضرورت ہے کہ ان میں سے لوگ جو ہیں, ایک تو ہر کوئی انسان, آپ, میں اور سب مل کے بھی پانی کی بچت بھی کریں. اور ضروری ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ اس میں انوالو ہو, اس میں کمپلیٹلی اس میں تعلیم حاصل کریں, اس میں کریئرز بنائیں. بہت سخت ضرورت ہے آنے والے دنوں کے لیے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں اس میں ظاہر ہے پھر امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی پھر وہ بھی اپارچونیٹیز نکلتی ہیں, پلس یہ کہ آپ واٹر کنزرویشن کا بتا رہے ہیں, تو وہ اویئرنیس بھی آپ کے, جب لوگ آئیں گے, پڑھیں گے اور کچھ بن کر وہاں سے نکلیں گے, تو وہ سمجھ لیں ایک کلیکٹیو خدمت ہے جو اجتماعی طور پر آپ لوگ کر رہے ہیں. اور آگے جا کر جب یہ تیار ہو جائے گا اور یہاں سے پاس آؤٹ ہوں گے جو اسٹوڈنٹس, تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک نئی انڈسٹری بنے گی جو پانی کے لیے, جو ماحولیاتی حوالے سے بھی, کلائمیٹیکل چینجز کے حوالے سے بھی کام کرے گی, تو وہ بھی قوم کی ایک خدمت ہی ہے بہت بڑے لیول پر. بہت شکریہ آپ کا. انسانیت کی خدمت. جی بالکل, بہت بڑی خدمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. مجھے اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں, آپ لوگ کے بارے میں, یا اور دیگر چیزیں ہم آتے ہیں, آپ لوگ تو آپ سے سیکھتے ہیں, پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے لوگ نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں. اور یہ بہت بڑا ایک, میں کہوں گی کہ قدم ہے جو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے,
وہ چیزیں جہاں پر کوئی اور نہیں سوچتا وہ سوچ آپ لوگوں نے رکھی ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہماری ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے, نور رحمان عشق رمضان, نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. جی ناظرین, ہم اس وقت راہ خیر ہی کے سیگمنٹ میں ہیں. ابھی آپ نے ملاقات کی تھی ایک NGO سے, اور ابھی ہمارے ساتھ جو ہماری ویسے تو ہمارے شو پر یہ جج کے فرائض انجام دیتی ہیں, لیکن کیونکہ ہم سبھی ان کو اس حیثیت سے جانتے ہیں جس حیثیت سے یہ ایکچولی معروف اور مشہور ہیں. عالیہ بھابی سارم برنی ٹرسٹ کی وائس چیئر پرسن ہیں, اور سارم برنی شیلٹر ہوم جو ہے وہ اس کی روح رواں بھی ہیں, وہی چلاتی ہیں. میں ان کے شیلٹر ہوم میں جا بھی چکی ہوں, ان کا انٹرویو کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے, اور میں نے خود جا کر دیکھا, مجھے بڑا اچھا لگا تھا. جب وہ صرف دروازہ ہی کھلا تھا, جس طرح بچے وہاں پر لپک کے ان کی طرف وہ اماں اماں کہتے ہوئے لپکے تھے, اور بڑی ایک الگ سی فیلنگ, عجیب فیلنگ آئی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے اتنی اپنائیت دی ہوگی نا, کہ وہ بچے جس طرح سے محبت سے ان کی طرف لپکے ہیں, اور شفقت جو ان کی ہوتی ہے ان کے ساتھ, وہ میں نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے. اور اکثر یہ مجھے ویڈیوز بھیجتی رہتی ہیں, میلاد ہو رہا ہے یا عید کی مہندی لگ رہی ہے تو جوڑے تقسیم ہو رہے ہیں, ہر جو اوکیزن ہے نا وہ ان کا سیلیبریٹ ہوتا ہے. تو عالیہ بھابی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ناظرین, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت عزیز ہے, بہت قریب ہوتا ہے اس سے جو اس کے کنبے کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کنبے کی حاجت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, لیکن اس نے مخلوق کو اس لیے اس طرح سے کہا, تشبیہ دی اس چیز سے کہ ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کو کہ یتیم بیوہ مساکین جو ہیں ان سے کس قدر محبت ہے کہ ان کو اپنا کنبہ کہا. تو ناظرین, میں چاہوں گی کہ عالیہ بھابی ویسے تو یوں سبھی جانتے ہیں آپ کے شیلٹر کے حوالے سے, لیکن میرے خود کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, مجھے بہت اچھا فیل ہوا تھا وہاں آ کر. آپ جس طرح سے یہ سارا سسٹم دیکھتی ہیں, چلاتی ہیں, کچھ اس کے حوالے سے آپ اپنی فیلنگز بتائیے. اس وقت نہیں بتاؤں گی اپنی فیلنگز, کیونکہ یہ جو دل ہے نا یہ قابو میں نہیں رہتا جب آپ کسی سے محبت کر لیتے ہیں. صحیح بات. یہ بے قرار بھی ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے کنٹرول سے باہر جاتا ہے. یہ بچے میری زندگی ہیں, جی, یہ عورتیں, میں ہر انسان کی عزت کرتی ہوں, ہر انسان سے محبت کرتی ہوں, لیکن وہ عورت, کیونکہ عورتوں کا شیلٹر ہے تو عورت کے حوالے سے زیادہ بات کروں گی, کہ وہ عورت جس کو تنہا چھوڑ دیا جائے, جس کو اس دنیا میں لاوارث بنانے کی کوشش کی جائے, اور وہ اپنے کردار کے ساتھ پورے قد کے ساتھ کھڑی ہو جائے. شیلٹر ہوم میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہے, میری ہمیشہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ عورت کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. شیلٹر ہوم میں بھی آتی ہے, اس کو اپنا نہیں پتہ ہوتا بشرا, اور وہ اپنے 3-3 4-4 بچوں کو لے کر آ جاتی ہے صرف اللہ کے سہارے. اور پھر میں سوسائٹی کو, ان رشتوں کو اور ان لوگوں کو کیا کہوں جن کو ہم محرم بھی کہتے ہیں, جن کو ہم سربراہ بھی کہتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اور چھوڑ کر وہ اس بات پر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا حق ہے. ان کا حق نہیں ہے. میں ہر عورت کی عزت کرتی ہوں, محبت کرتی ہوں, لیکن اس کو تو میں آنکھ اٹھا کر نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھ بھی نہیں پاتی. جو عورت کردار میں بلند ہو جائے, جس کو تنہا چھوڑا جائے, جس کو رسوا کرنے کی کوشش کی جائے, اور وہ کہے کہ اگر دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے تو رب ہے جو میرا ہے, بے شک, وہ عورتیں شیلٹر ہوم میں آتی ہیں. اور رب ان کی مدد کرتا ہے, وہ اپنے وقار کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں. ہم ان کو لیگل ایڈ دیتے ہیں, ہم ان کے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم ان کو گھروں میں واپس بھی بھیجتے ہیں, جو بھی. لیکن کتنے دکھ سے کہوں, جب گھر کا سربراہ چھوڑتا ہے نا تو دنیا میں کوئی پھر سر پر ہاتھ نہیں رکھتا, اور جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ سر پر ہاتھ رکھیں گے وہ کئی کے دفعہ بھیڑیے بن جاتے ہیں, وہی آپ کو گدھ کی طرح نوچتے ہیں. یہ اتنی تکلیف دہ جگہ ہے میرے لیے اس پہ بات کرنا, لیکن میں اس فیز سے اپنے آپ کو واپس یہ کہہ کر لاتی ہوں کہ یہاں پر ہم عورتوں کو, بچوں کو, سب کو زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی کوئی میرے پاس آتا ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر واپس کیسے جا سکتا ہے, پھر چاہے فون کال کے ذریعے, چاہے سمجھا کے, ہر طرح ہم ان کو بتاتے ہیں. پھر جو نہیں جا پاتے, میرے پاس اگر بچے ہیں جوان, ان کی شادیاں کرتے ہیں. جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کی اڈاپشن کرتے ہیں. جن کے لیگل کیسز ہیں ان کے لیگل کیسز نمٹاتے ہیں. اور سارم بنی شیلٹر ہوم میں جو داخل ہو گیا, اس کا کوئی مذہب نہیں, وہ صرف انسان ہے. اور جس کا اپنا مذہب ہے وہ اس کے دل میں اس کے ساتھ اندر آتا ہے, وہ اپنے حساب سے اپنی عبادت کرتا ہے, اور وہ مذہب اس کے دل میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. وہاں کوئی کسی سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم
हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, इंसानियत कोई मजहब नहीं है, कोई मसलक नहीं है, आने वाला हर शख्स इंसान है। इंसान आता है, इंसान चला जाता है। मेरे पास अशरफुल मखलूकात आते हैं, और मेरे पास जो रहते हैं, जो बच्चे, जो औरतें रहते हैं, वो वाकई में अशरफुल मखलूकात हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आलिया भाभी अपनी मर्ज़ी से भी, क्योंकि बहुत सारे आपने कहा कि लोग छोड़ देते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि ख़वातीन या लड़कियां अपनी मर्ज़ी से आती हैं अपना घर छोड़कर? हाँ बिल्कुल आती तो हैं। क्या वजूहात होती हैं? देखिए, अभी आप दुआ का केस देख रही हैं जी। दुआ का केस है, निमरा का केस है, किस अंदाज में चल रहा है। तो बच्चियां इसमें जो यलगार है हमारे पास मोबाइल की, तो और जो घर से content आपको लगता है कि जैसे अगर यंग लड़कियां आती हैं, कुछ शादी का इशू है कि ज़बरदस्ती शादी की जा रही है, या ये कि और दूसरी तरह की पसंद की सख्तियां शादी हैं, मारपीट है, सब कुछ है, मारपीट भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा बच्चियां इसलिए भी घर से निकलती हैं कि भाई को तालीम दी जा रही है, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, मुझे फर्क क्यों किया नहीं जा रहा है। बिल्कुल, सही, वो भी सही। नाला हो जाती हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा वो मेड्स हमारे पास आ जाती हैं जिन्हें अपने घर वाले रख देते हैं काम के लिए, उन्हें स्ट्रेटनर से जलाया जाता है। हमारे ही माशरे के लोग हैं, उन्हें जिस तरह से, मेरे पास ऐसी बच्ची है, उसका नाम जवेरिया, उसका हाथ पूरा चाकू से काटा, उसका सीना पूरा चाकू से काटा, उसको ज्यादती का निशाना बनाया। और ये अपने घर वालों ने किया? ये घर वालों ने जहाँ काम के लिए रखा था उन्होंने किया, और फिर उसको रोड पर फेंक दिया। लेकिन जो जुल्म की दास्तान है वो ये कि जब वो वापस जाएगी तो फिर किसी और घर के पास चली जाएगी, क्योंकि जब अगर अपने ही माँ बाप को या भाइयों को या सरबरा को लगे कि इससे पैसा कमाना चाहिए और पैसा ला के देना चाहिए, तो फिर वो हुर्मत और इज्जत नहीं रहती। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग कहते हैं मैं औरतों के लिए काम करती हूँ, वो गलत कहते हैं। मैं औरतों के लिए कम, मैं मर्दों के लिए ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि इन इज्जतों को तो घरों में होना चाहिए ना, अपने महरम रिश्तों के पास, वहाँ से यहाँ आते हैं। हम रिश्ते जब करवाते हैं, लेकिन मैं कभी रिश्तों को तोड़ती नहीं, छोड़ती नहीं। जब हम इनके रिश्ते करवाते हैं, सारा काम इदारा करता है, चाहे जहेज़ हो, चाहे रिश्ता ढूंढना है, चाहे बाद में उनका महक है, वो भी यही है। लेकिन माँ बाप को खड़ा करते हैं कि आइए आप देख लीजिए कि क्या ये रिश्ता आपकी बेटी के लिए मुनासिब है, और उस लड़की को पूरी इजाज़त होती है कि अपने रिश्ते में हाँ कहे या ना कहे। मुझे हैरत है घरों में क्यों सख्तियाँ होती हैं। मेरे पास ऐसे भी रिश्ते आए हैं कि मैंने बिठाया है, चाय के लिए लड़की को बुलाया, वो एक निगाह देख कर गई, वो चाय नहीं लेकर आई। मुझे अजीब लगा, मैं कमरे में गई, मैंने कहा बेटा चाय लाओ, तो कहने लगी मैं नहीं लाऊंगी भाभी, ये जो हवाई चप्पल पहन कर आया है, किसी फ़कीर को देखने के लिए आया था, ये तैयार होकर लड़का क्यों नहीं आया। मेरी बेटियों को शेल्टर में इतनी इजाज़त है कि वो मना भी कर सकती हैं, और वो इस बात पर अपनी इज़्ज़त नफ्स को बढ़ाती हैं कि जैसे आप किसी के घर जाते हैं इज़्ज़त के साथ, ये कोई गिरी फिरी लड़कियां नहीं हैं कि जिसका दिल चाहे वो आ जाए, जिस हुलिया में चाहे आ जाए, और हम इन्हें खैरात की तरह बांट दें। ये हमारी जान है, ये हमारी इज़्ज़तें हैं, और हम इज़्ज़त से इनको इनके घरों में भेजते हैं जहाँ ये ब्याही जाती हैं, उन रिश्तों को निभाती हैं। जिनके पास रिश्ते नहीं होते ना, उन्हें रिश्ते की कदर है, जिनके पास सरबराह नहीं होते ना, उन्हें सरबराह की कदर है। सही बात है। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि हमारे लिए अलमिया है ऐसे, ये शेल्टर होम्स अगर हम मेरे ख्याल में 20-25 साल पीछे जाएं तो नहीं थे। एक सिर्फ ईदी होम ही था और वही काम कर रहे थे। पर ये शेल्टर होम्स का बढ़ना जो है, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। ओल्ड हाउस बनना, ओल्ड होम बनना, शेल्टर होम बनना, अपना घर, ये घर, वो घर, इस तरह करके ये जो बन रहे हैं ना, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी एज ए होल हम बहुत गलत राह पर चल रहे हैं। यानी हमें रिश्तों का पास नहीं है, यानी हमें वो इंसानियत हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही है, एक दूसरे को बर्दाश्त की क़ुव्वत ख़त्म होती जा रही है जब ये शेल्टर होम्स आबाद हो रहे हैं। तो जगह इतनी कम है ना शेल्टर होम में, मैं आपको क्या बताऊं। फिर हमारा एक सहन जो बीच में, रात को वो सहन आबाद होता है, सब वहाँ पे सो रहे होते हैं जी। एक एक बिस्तर पे 2-2 4-4 लोग हैं। लेकिन क्या शेल्टर होम के लिए हुकूमत के पास कोई जगह नहीं है? अवाम तो सपोर्ट करती है जितना, लेकिन अब भी मैं कहूँगी कि जो मुखैर हजरात हैं, अगर वो जगह दे सकें इन माओं के लिए, चाहे टेम्प्रेरी दे सकें। इनके नंबर्स भी हमारे आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं नाजरीन, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं, इनकी वेबसाइट और इनके बाकी दीगर जो डिटेल्स हैं वो चल रही हैं स्क्रीन पर। और जिस तरह से आप चाहें, आलिया भाभी, सारिम भाई जो हैं, इनका काम जो है सभी जानते हैं, कोई किसी तारुफ की उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है इनको भी ज़रूरत पड़ती है, इनको भी हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है। अब जैसे उन्होंने जगह के हवाले से कहा, चाहे जगह हो, माली मदद हो, जो जिस तरह से भी आपका हो सकता है, जो इस्तिताअत है आपकी, आप आगे बढ़िए, उनकी मदद कीजिए और विजिट कीजिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि माली मदद दिली तो बहुत तसल्ली बात के की लिए बात है, बहुत बात की बात है। सबसे पहले
پہلے تو آپ ایک اپوائنٹمنٹ اگر مجھ سے لے لیں, آپ آئیں, آپ آ کے گراؤنڈ ریالٹی تو دیکھیے. آپ کا دل ادارے کی طرف مائل ہو, ان بچوں عورتوں کی طرف مائل ہو تو قدم بڑھائیے گا, ورنہ میں کہتی ہوں بے شک اس ادارے کی طرف نہیں, کسی بھی ادارے کی طرف جائیے. خود جا کر میں نے بھی دیکھا ہے, اور ہمارے بہت سارے اور بھی اینکرز ہیں, ہوسٹ ہیں, وہ جا چکے ہیں, دیکھا ہے انہوں نے. تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب ہے, تبھی ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں آگے پوری اوتھینٹسٹی کے ساتھ. ایک جملہ کہنا چاہوں گی, اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ادارے کو ضرور شامل رکھیے, وہ ادارہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بالکل, آپ لیکن اس سے قلبی سکون بھی ملتا ہے انسان تو آپ کسی کے ساتھ منسلک ہو جائیں جس سے دل ملتا ہے, لیکن یہ کار خیر کرتے رہیے. جی, نشریات ہماری جاری ہے اور بڑی اچھی باتیں ہوئیں عالیہ بھابی کے ساتھ. اس کے بعد ہمارا ذہنی آزمائش کا سلسلہ ابھی آگے کیو میں لگا ہوا ہے, آپ کہیں مت جائیے گا, جلدی سے واپس آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور رحماں عشق رمضاں. جی جناب, اور ہماری ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے اور منیزہ آ چکی ہیں. السلام علیکم منیزہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا تھا نا, آپ سن رہی تھیں, یہاں ایک الگ ہی سما بن جاتا ہے جب یہ ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا تھا سن کے, اور ماشاءاللہ ہماری پیاری بہنیں اور آپ بھی اتنا خوبصورت پڑھ رہی ہوتی ہیں کلام, بہت ہی اچھا لگتا ہے, دل کو سکون مل جاتا ہوتا ہے اس وقت. صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جی جناب, تو آج کیا سکھا رہی ہیں؟ اچھا جی, اس وقت موجود ہیں ہم کرشی کے کاؤنٹر پہ, اور وہی روزانہ کی طرح آپ کو ڈفرینٹ ڈرنکس بنانا بتاتے ہیں کرشی جامع شیری کے ساتھ. تو آج بھی مزیدار سا ڈرنک بتانے جا رہی ہوں آپ کو, بہت ایزی, بہت انسٹنٹ. میں اس گلاس میں دودھ شامل کر رہی ہوں, صحیح ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم شامل کریں گے کریم تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون جائے گی اس کے اندر, اور اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں. اور اس کے اندر جائے گا تک ملنگا اور جیلی, اور پھر اس کے بعد جو ہمارا مین انگریڈینٹ ہے, بہت مزیدار سا انگریڈینٹ, وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے. اس کے اندر ہم تک ملنگا شامل کر رہے ہیں تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب, تو یہ سمجھے فالودے کی طرح بن جائے گا بالکل, اور جامع شیری فالودہ. اس کے اندر ہم جیلی شامل کرنے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی کلر کی ڈفرینٹ کلرز کی جیلی شامل کر سکتے ہیں. ریڈ کر دی, گرین کر دی, یلو, جو آپ کے پاس اویلیبل ہو, 2-3 کلر کی کر دی. بچوں کو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, تو اس طرح کی چیزیں آپ ضرور ایڈ کر لیا کریں, کیونکہ بچے بڑے تنگ کرتے ہیں ہمارے کھانے میں. تو ہم اس کے اندر ریڈ جیلی ہم نے شامل کر دی, اور اب ہمارا جو مین انگریڈینٹ ہے جو اس کے ٹیسٹ کو اور انہینس کرے گا اور اس کو مزے کو اور دوبالا کرے گا, تو وہ ہم اس کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں کرشی جامع شیری. کرشی جامع شیری پہ ہم مکمل طور پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. یہ بہت تقریباً 265 کوالٹی چیک سے گزر کے ہمارے تک آتا ہے, اور اس کے اندر جو ہربس شامل ہیں وہ اپنی کولنگ کوالٹیز کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے. تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت, کتنا مزیدار سا ہمارا یہ ڈرنک بالکل تیار ہے کرشی جامع شیری کے ساتھ. اور ہم آپ کو روزانہ آپ کی مشکل کو آسان کرتے ہیں, آپ کو نئی ریسیپیز بنانا بتاتے ہیں, تو آپ ضرور ان کو ٹرائی کیا کریں. اور جو ہے ہمارا آج ڈرنک بالکل ریڈی ہے, تو اوور ٹو یو بشرا. جی جناب, بہت شکریہ منیزہ. اور ناظرین یہ دیکھیں کوئک ریسیپیز ہوتی ہیں منیزہ کی, اور ضرور بنائیں, ضرور سیکھیں اور ضرور ٹرائی کریں. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ابھی تو ہماری ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوئی ہے اور چل رہی ہے, ابھی ہماری ذہنی آزمائش کا مقابلہ باقی ہے, منیزہ کی مین ریسیپیز جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں, اور بہت کچھ ہے اس ٹرانسمیشن میں. جلدی سے واپس آئیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور رحماں عشق رمضاں. نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین, اور جناب ویلکم کہتے ہیں ہم اپنی ٹیمز کو, جس کا نام ہے سیگمنٹ کا زیر زبر, اور ٹیم زبر اور زیر ہمارے ساتھ ہیں. ٹیم زبر میں اور ساتھ پہ ہمارے ساتھ عالیہ بھابی موجود ہیں, یہ تو ہوتی ہی ہے ہمارے سیگمنٹ میں ظاہر ہے. اور جناب ٹیم زبر میں ہمارے ساتھ ہیں ابتسام کیانی, ان کا تعلق بحریہ یونیورسٹی کراچی سے ہے, اور راؤ ایم زبیر, یہ بھی بحریہ یونیورسٹی کراچی سے ہیں. ٹیم زیر میں ہمارے ساتھ ہیں محمد مرزا, جامعہ الانور سے ان کا تعلق ہے, اور محمد بن فیصل, ان کا بھی تعلق جامعہ الانور سے ہے. ٹھیک ہے, تو جناب آپ کو ویلکم کہتے ہیں, اور ہم بتاتے چلیں کہ یہاں 4 راؤنڈز ہوں گے ہمارے اس کھیل کے, اس ذہنی آزمائش کے کھیل کے. اور پہلے راؤنڈ کے لیے ٹیم زیر سے سوال کریں گی عالیہ بھابی. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیار ہیں پوری طرح اچھی طرح؟ چلیے, پہلا سوال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ بہت آسان سوال. غزوہ حنین, یرموک. آپ نے جو جواب ایک دفعہ دے دیا وہ آپ کے ریکارڈ میں آ گیا. ویسے دوسرا جواب بھی غلط ہے, کیونکہ صحیح جواب ہے غزوہ تبوک. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا سکون کر کے سوچ کے پھر جواب دیجئے. یہ آپ کا جواب غلط ہوا. ٹھیک
ٹھیک ہے جی. اب ریلیکس ہیں, سوال کیا جائے دوسرا. ٹھیک ہے, راؤنڈ 1 کا دوسرا سوال آپ سے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ اور مشورہ بھی کر لیجئے, ضروری نہیں کہ آپ کے ذہن میں آئے اور آپ جواب دے دیں, پوچھ لیجئے برابر والے سے. قبیلے میں جو جس طرح مشہور ہوتے ہیں نا, جو ریئل نیم کے ساتھ, اس طرح. آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. چچا ابو طالب جن کا ہر وقت ہم ذکر سنتے ہیں, ان کا اصل نام ہم جب کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ آپ سے ہم کا بتاتے ہیں تب بھی یہ نام آتا ہے. اب میں نے ہنٹ بھی دے دیا آپ کو. جی جی, متفقہ فیصلہ جو ہاشم. نہیں, عبد مناف. آپ کا دوسرا جواب بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, اب راؤنڈ نمبر 1 کا تیسرا سوال جو آپ کے پاس ہے, اس ملک کا نام بتائیے جس کا پرچم نہ چکور ہے نہ مستطیل یعنی ریکٹینگولر ہے. اس ملک کا نام بتائیے جس کا پرچم نہ تو چکور ہے اور نہ ریکٹینگل, نہ چکور ہے اور نہ ریکٹینگل شیپ کا ہے. اس ملک کا نام بتائیے. پرچم ذہن میں لائیے آپ. چکور ہے نہ ریکٹینگل ہے, دونوں شیپس نہیں ہیں. تو اب سوچیں شیپ سے ریلیٹڈ. ایکچولی جو شیپ ہوتا ہے فلیگ کا وہ شیپ نہیں ہے, اس سے ہٹ کے ہے, تھوڑا سا یونیک ہے. جیسے ہمارا عام طور سے ہم دیکھتے ہیں نا ریکٹینگل شیپ میں ہوتا ہے فلیگ, یہ اسکوائر شیپ میں ہوتا ہے, اس میں یہ دونوں شیپس نہیں. تو کس ملک کا اس سے ڈفرینٹ ہے؟ ہمارے قریب میں ہی ہے, پاکستان کے قریب ہی ہے. اگر بشرا ناراض نہ ہو تو میں ہاں بس ہو گیا. مجھے پتا ہے آپ آگے کہاں جانے والی ہیں, وہیں پہ میں ان کی گاڑی کو روکنا چاہ رہی ہوں. جی اچھا, تکا بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. دماغ کہاں جا رہا ہے؟ نیپال. بالکل درست جواب ہے. یعنی آپ اشارہ تو نہیں دے دیا تھا, اشارہ تو نہیں, یہ وہ ٹیم ہے جو تکے پہ چلے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی جناب, شکر. فرسٹ آنسر آپ کا کریکٹ آ گیا. اب اس راؤنڈ کا چوتھا, ہمت ان کی بندی مسکراہٹ آئی. چوتھا سوال, پاکستان کے کس صوبے کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ یہ میرا صوبہ ہے؟ سوچ کے جواب دیجئے, جواب صحیح آنا چاہیے. ویسے تو سارے صوبے ان کے, لیکن جن کے بارے میں لگا سرحد. صوبہ آپ بلوچستان. نے سیاسی جواب دینے کی کوشش کی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اس سے. بلوچستان جو ہمارا سب سے خوبصورت صوبہ ہے, اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے معدنیات اور اتنی چیزیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم اس کو ایکسپلور کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک ہو بھی رہا ہے, اور ہو رہا ہے بالکل. جی جی, تو ہم مالا مال ہو جائیں گے. جی ٹیم زبر, آپ سے راؤنڈ 1 کے لیے پہلا سوال ہے, کن ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق ملک مصر سے ہے؟ کون سی ام المومنین؟ مصر سے تعلق ہے. ان کے چہرے کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں اتنے پیارے ہوتے ہیں نا بچوں کے. جی اب انہیں آنسر کرنا ہے. جی مائک آن کر لیجیے گا پلیز اپنا. ہاں جی. نہیں جی, ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن صحابی کے گھر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے ان کا نام بتائیے. ویری ایزی کویسچن. مطلب اگر آپ نے اسلامک ہسٹری صحیح معنوں میں پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے بالکل اسٹارٹ جو لیا تھا جہاں سے. اور زیر ایسے بظاہر دکھا رہے ہیں جیسے سارے آنسر اب آ رہے ہیں یہاں پہ. ہاں ان کے حساب سے وہ کویسچنز ایزی لگ رہے ہیں ان کو. ہاں جی, حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دار ارقم کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے, دار الارقم. جی, سلطان الحدیث کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ یہ بھی بہت آسان ہے. ویسے لکیلی آپ کے پاس اچھے خاصے آسان سوال آ رہے ہیں. جی تھوڑی سی ہمت کریں اور صحیح جواب کی طرف آئیے. بشرا یہ ہمیں شاپنگ پہ بھیجیں گے, اتنی لمبی ڈسکشن. یہ کہنے ہی والی تھی کہ میں جا رہی ہوں, شاپنگ پہ جا رہی ہوں. ہاں بالکل درست, الحمدللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذوالنون کے نام سے قرآن پاک نے کس نبی علیہ السلام کو یاد کیا ہے؟ یہ بھی بہت آسان ہے. چیزیں گر رہی ہیں آپ کے صحیح آنسر سے. بسم اللہ ہوئی ہے اور اس کا جواب صحیح آنا چاہیے. جی, ذوالنون کے نام سے قرآن پاک نے کس نبی علیہ السلام کو یاد کیا, یعنی ذوالنون ان کے لیے استعمال ہوا ہے؟
یہ ہم ان کا قصہ آپ نے میرے خیال میں جی پچھلے بالکل دنوں بچوں بچوں کو سنایا ہے آپ نے. بہت آسان ہے ویسے یہ. ہم نے جتنی بھی بیسک بچوں کی اسلامک کتابیں ہیں جو سٹوریز اب نئے رائٹرز ہمارے پاس لکھ رہے ہیں اس میں ان کے بارے میں ضرور ذکر. چلیے جی میں آنسر کر دیتی ہوں. نہیں جی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے پیٹ میں جو رہے تھے, اور ان کی تو جو دعا ہے وہ اتنی کثرت سے ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی جی جناب اب راؤنڈ 2 ہے. ٹیم زیر آپ سے ساتھ ہی چل رہی ہے ان لوگوں کی, سیم ہے جی. آپ سے سوال ہوں گے, اشارے آپ کو کچھ دیے جائیں گے, ان کی مدد سے آپ کو شخصیت, مقام یا وہ جگہ پہچاننی ہے. جی عالیہ اس وقت آپ کے جو ذہن میں ہے اشاروں کی مدد سے آپ کو کون سی فتح ذہن میں آتی ہے؟ فتح ذہن میں آتی ہے. سلطان محمد فاتح, سلطنت روم, بحری لشکر, ابنائے بوسفورس. ابنائے قسطنطنیہ. بالکل درست, فتح قسطنطنیہ. یہ لفظ اتنا مشکل ہے, جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا یہ لفظ منہ سے نہیں نکلتا تھا. بالکل ٹائپ کا. ہاں درست جواب ہے. جی ٹھیک ہے, جیسے آج ہم استنبول کے نام سے یاد کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا اب آپ اشاروں کی مدد سے سورت مبارکہ کا نام بتائیں گے. ٹھیک ہے. ہاتھی, یہ تو بہت آسان ہے, مجھے لگتا ہے دوسرے ہنٹ پہ آپ بول جائیں گے. ہاتھی, لیکن بولیے گا نہیں کہ میرے کہنے پہ بول جائیں. ٹھیک ہے, چاروں سنیے گا. ہاتھی, ابراہا, ابابیل, 30واں پارہ. سورہ فیل. بالکل درست جواب ہے. دیکھیے کتنے ایزی کوسچن. ہاں اس دفعہ میں تھوڑی ریلیکس ہوں بشرا, اچھا ہے یہ. صحیح. تیسرا اور آخری سوال ہے اس راؤنڈ کا. اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے گا. 1299 عیسوی, خلافت عثمانیہ, غازی عثمان خان اور ترغوت. یہ آپ کوئی ہنٹ تو اس میں دے دینا اگر آپ نے تو کچھ بچے گا. اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو پوری قوم آپ کو نہیں معاف کرے گی. یہ ہر دل عزیز کہانی ہے. یہ ارطغرل الغازی. آپ کا جواب درست. پوری قوم یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کتنی خطرناک قسم کی چیٹنگ ہو رہی ہے. پوری قوم آپ کو بھی معاف نہیں کرے گی جس طرح سے یہاں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے, کہ پوری قوم مطلب پوری قوم یاد رکھے گی کیا تاریخی چیٹنگ ہو رہی ہے. کیا بات ہے جناب. ہم جا رہے ہیں بریک پہ, جا رہے ہیں, اور میں عالیہ بھابھی سے بھی لڑنے جا رہی ہوں. آپ جائیے جلدی سے بریک سے واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور رحمان عشق رمضان. نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم بتاتے چلیں کہ ہم کھیل رہے ہیں یہاں پر زیر زبر اپنا ذہنی آزمائش کا مقابلہ. یہ کھیل اور ٹیم زیر اور زبر جو ہے وہ زیر اور زبر کی ہی طرح اونچ نیچ ہو رہے ہیں. اور جناب چلتے ہیں راؤنڈ 2 ہم کھیلیں گے ابھی ٹیم زبر سے. جی جناب, اشاروں کی مدد سے پاکستان کے شہر کا نام بتائیے. کون سا شہر ہے؟ ان اشاروں سے آپ کے ذہن میں کون سا شہر آتا ہے؟ نیرون کوٹ, صوبہ سندھ, شاہی بازار, پھلیلی. نیرون کوٹ, صوبہ سندھ, حیدرآباد. بالکل درست. نیرون کوٹ جو ہے اس کا پرانا نام تھا. بالکل درست. جی جناب, تصانیف کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خطبات مدارس, عربوں کی جہاز رانی, حیات شبلی رحمۃ اللہ علیہ. آسان ہے یہ بھی. پہلی ہنٹ بہت زبردست ہے. سید سلیمان ندوی. جی بالکل, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. سیرت النبی ان کی بہت ہی خوبصورت تصنیف. شہروں کی مدد سے ایشیائی ملک کا نام بتائیے. کاشغر, شنگھائی, تبت, شانتو. شہروں کی مدد سے ایشیائی ملک کا نام بتائیے. بہت آسان ہے. کاشغر, شنگھائی. بالکل درست. شنگھائی تو مطلب اس سے تو پکا ہی پکا, یہ ایزی کویسچن ہے ویسے. جی جناب, بشرا نے ایکسپٹ کیا کہ ایزی کوسچنز بالکل تھے. اللہ کرے ہمارے پاس بھی ایزی کوسچنز آئیں. جی ٹیم زبر سے اب آپ سوال کریں گے. راؤنڈ 3 سے میں سوال کروں. ہاں, اور یہ آپ کا 3rd راؤنڈ ہے. اس کا پہلا سوال ہے, اللہ کرے آسان سوال اور صحیح جواب آ جائے. آپ کو صحیح اور غلط میں آنسر بتانا ہے. وہ سوال کریں گے, آپ بتائیں گے درست ہے یا غلط. جی, تھوڑا سا سوال ٹویسٹ ہوتا ہے تو سوچ کے بولیے گا. جو آپ پہلی دفعہ میں کہہ دیں گے وہی فائنل ہوگا. جی. سوال نمبر 1, مسلمانوں کا دوسرا مرکزی دارالحکومت بحرین تھا. غلط. بالکل ٹھیک. اس کا صحیح, یہ آپ کا جو ہم نے سوال کیا وہ غلط ہے. کیا تھا آنسر؟ صحیح کیا ہے؟ صحیح آنسر کیا ہے؟ ویسے آپ کا کریکٹ ہے یہ آنسر. کوفہ. بالکل درست جواب ہے. جی.
اچھا دوسرا سوال اس راؤنڈ کا آپ سے ہے، پاکستان کی سب سے بڑی آبادی والا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، بہت آسان ہے۔ غلط۔ بالکل صحیح جواب کیا ہے؟ کون سا آبادی کے حوالے سے سب سے بڑا صوبہ؟ بالکل درست جواب ہے۔ اچھا تیسرا سوال ہے آپ سے، قدیم زمانے میں عراق کو میسوپوٹیمیا بھی کہا جاتا تھا۔ درست۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ یہ بریک کے بعد کچھ اچھا ہی، ہاں آپ نے دکھا تو نہیں دیے تھے؟ بشرا چھوٹا والا الزام لگائیے۔ اچھا چوتھا والا سوال، الزام۔ ناظرین جب بریک ہوتی سائزز ہوتے ہیں کیا؟ اور میں آپ کو بتاؤں جب بریک ہوتی ہے تو ہم ان سے بالکل 10 میل دور چلے جاتے ہیں، جتنا بڑا ہمارا یہ کمرہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال آپ سے میں اب چوتھا سوال کرتی ہوں اور اسی امید کے ساتھ کرتی ہوں کہ صحیح جواب دیجیے اور الزام نہ لگے۔ جی۔ امام دار الہجرہ امام احمد بن حنبل کا لقب ہے، صحیح یا غلط؟ پھر ایک دم جواب نہیں دیجیے گا، سمجھ کے جواب دیجیے گا۔ امام دار الہجرہ امام احمد بن حنبل کا لقب ہے، یہ ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے؟ یہ درست ہے یا غلط ہے؟ آسان ہے ویسے یہ بھی، وہ کبھی لفظوں کی تکرار ایسی ہو جاتی ہے نا۔ جی جی درست ہے۔ یہ غلط ہے کیونکہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں دارالہجرہ مطلب مدینہ اور امام مالک کا تعلق مدینے سے۔ ہاں جی اچھا بشرا اللہ نے عزت رکھ لی، دیکھ لیجئے ناظرین جواب غلط آیا ہے۔ جی آخری اس راؤنڈ کا لاسٹ کوسچن آپ سے، پاکستان نے پہلا ون ڈے کرکٹ میچ بھارت کے خلاف کھیلا، صحیح یا غلط؟ کرکٹ سے دلچسپی ہے آپ کو؟ جی غلط ہے۔ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ اب بتائیے کہ کس کے خلاف کھیلا تھا؟ کس کے لازمی ہے بتانا۔ نہیں آپ کا جواب مل گئے ہیں آپ کو۔ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے تکا لگایا تھا، ہم نے ٹک لگا دیا سے بولا ہے تکا تھا۔ چلیں صحیح ہے، کوئی بات نہیں۔ بہترین تکا مطلب نیوزی آپ لینڈ کو کے خلاف۔ ہاں کرکٹ سے دلچسپی نہیں ہے لیکن اللہ نے ساتھ دیا۔ جی آپ کا جواب ٹھیک درست ہے۔ جناب ٹیم زبر آپ سے راؤنڈ 3 کے لیے پہلا سوال ہے، آپ کو بھی درست یا غلط میں آنسر دینا ہے۔ سندھ اور اسپین خلافت بنو امیہ میں اسلامی مملکت کا حصہ بنے، سندھ اور اسپین خلافت بنو امیہ میں اسلامی مملکت کا حصہ بنے، صحیح یا غلط؟ صحیح۔ ہاں جواب درست ہے آپ کا۔ صحیح جی بالکل درست۔ خلافت راشدہ میں سب سے طویل دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل درست، تقریباً 17 سال۔ بشرا مجھے کچھ یاد آیا، ایگزام میں جب یہ رائٹ اینڈ رانگ کا ہوتا تھا تو ہم دور دور فاصلے پہ بیٹھا کرتے تھے ایگزامینیشن ہال میں، تو ہم کیسے اشارہ یوں اور یوں والا چلتا تھا۔ اچھا آپ نے کیا ہوگا، میں نے کچھ نہیں کیا، بھائی میرے ٹیچر دیکھ رہے ہوں گے اگر تو کہیں گے یہ چیزیں ہماری معصومیت میں شامل تھیں، اور یہ میں کہتی ہوں سبھی بچے، میں بہت ڈرپوک تھی، مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا تھا، سچ بتا رہی ہوں کہ واقعی میں بہت ہی گھبراتی تھی سب چیزیں، بلکہ مجھ سے کوئی پوچھتا بھی تھا نا میں ایسی ہو جاتی تھی، میں جانتی ہی نہیں ہوں۔ تو میری ایک فرینڈ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں آوازیں دے رہی ہو تم سوچی نہیں، میں نے کہا نہیں بھائی میں اس وقت کسی کو نہیں جانتی۔ اچھا میری اماں نے فارمولا بتایا تھا کہ بیٹا جب تمہیں سب کچھ آتا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا، اور اگر تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تب بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جی جناب ٹیم زبر آپ سے سوال ہے، قرآن پاک میں 5 صورتیں ہیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، 5 صورتیں، صحیح یا غلط؟ قرآن پاک میں 5 صورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں۔ صحیح جواب ہے۔ ہاں یاد ہے؟ جی جی 4 تو قل ہی ہو گئے، جی باقی سورہ جن۔ بالکل درست، بالکل درست، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، پیانگ یانگ جنوبی کوریا کا دارالحکومت ہے، صحیح یا غلط؟ پیانگ یانگ جنوبی کوریا کا دارالحکومت ہے، صحیح یا غلط؟ جلدی سے۔ غلط ہے۔ غلط ہے، شمالی کوریا کا ہے، جی بالکل درست۔ جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، سوال ریپیٹ کیجیے گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، صحیح یا غلط؟ آتا ہے نہیں ڈسکشن اتنے غلط ہے۔ غلط ہے بالکل، اور کون سے غزوہ میں؟ غزوہ موتا میں، جی بالکل۔
माशाल्लाह सारे आपके जवाब सारे ठीक हैं। इस राउंड के आंसर्स बिल्कुल दुरुस्त हुए हैं जनाब। और हम चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट और लास्ट राउंड की तरफ जी, जो कि विजुअल राउंड है। और नाजरीन मेरे ख्याल में ये राउंड ऐसा होता है कि ये आप लोगों का, अगर आपने अभी जो स्कोर किए हैं ना नंबर्स, बहुत इजीली वो उसको चुरा भी सकते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और चलते हैं हम पहले विजुअल की तरफ। जी टीम दिखाइएगा। अच्छा, बज़र आप तभी बजाइएगा जब आप बिल्कुल श्योर हो आंसर के लिए कि आपको आता है आंसर। अदरवाइज़ अगर आपने बज़र दबाया और आप आंसर कोई भी ना दे सके तब भी आपके -5 हो जाएंगे। ठीक है जी, कहाँ का फ्लैग है? इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते जी। और सोच के बोलिएगा नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग भी है, सो नो तुक्का ज़्यादा बेहतर ही है कि सेफ साइड आप। हाँ, कोई हिंट मिल सकता है इसका? नहीं, इसमें हिंट्स भी नहीं है। हिंट्स वाले तो क्वेश्चन चले गए ना। हाँ, और हम भी बिजी हो गए थोड़े देखने में इस रिजल्ट की तरफ। जी नहीं, चलिए जी, ये तंजानिया का फ्लैग है जनाब। नेक्स्ट विजुअल टीम हमारी दिखाएं। जी जनाब, ये ट्रैफिक साइन जो कि मैं हमारी जो क्या कहें कि कौम का जो अलमिया knowledge है कि ड्राइविंग लाइसेंस है उनके पास, लेकिन वो किस नहीं, तरह लाइसेंस भी कहाँ है? अगर तो रोज़ पे चेक होने पे आ जाए ना, तो मैं मतलब 100% श्योर हूँ कि सभी लाइन से लगे हुए हैं, बहुत कम होंगे। क्या बड़ी गाड़ी वाले, क्या छोटी गाड़ी वाले, क्या बाइक वाले, सभी आधे से ज़्यादा के पास नहीं होगा लाइसेंस, और होगा भी तो रिन्यू नहीं हुआ होगा। आज ऐसा हो जाए कि सबको पकड़ लिया जाए रोड हाँ, पे कि लाइए, हमारे ट्रैफिक चेकिंग स्टार्ट हो गई है। पुलिस भाई जो हैं उनको चाहिए कि वो रोज़ चेक किया करें लाइसेंस। जी जनाब, नहीं पता गाड़ी चलाते हैं? नहीं, अच्छा, यहाँ जो आता है ना वो कहते हैं गाड़ी नहीं चलाते। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि फंस जाएंगे। फिर मैं पूछूंगी लाइसेंस कैसे मिला, जब ये साइन नहीं पता, क्योंकि साइंस ये सारे सिंबल्स तो देने पड़ते हैं ना टेस्ट में। और ये तो ये भी नहीं कह सकते, जैसे मैं कहती हूँ कि सारिम साहब के साथ बैठती हूँ फ्रंट सीट पे। हाँ, ये भी नहीं बोल तो सकते। गाड़ियाँ हाँ, चलाते हैं, बाइक चलाते आपको भी हैं। नहीं पता, नहीं पता। चलिए जी, इसका मतलब है नो स्टॉपिंग। जहाँ पर ये साइन हो उसका मतलब ये है कि नहीं रुकना है आपको। ठीक है, यहाँ आप रुक नहीं सकते। लाइक यहाँ अगर ये साइन होगा तो उसका मतलब ये है कि ना वहाँ पार्क कर सकते हैं गाड़ी, ना वहाँ रुक सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ट्रैफिक साइन में सब फेल जनाब। नेक्स्ट विजुअल, मस्जिद कहाँ की है, कौन सी है, कहाँ है? नेगेटिव मार्किंग की वजह से जी ना कॉन्शियस हो गए हैं। चलिए हम बता देते हैं क्योंकि आप इसमें तुक्का तो मार नहीं सकते। ये मस्जिद क़ुबा है, द फर्स्ट मॉस्क इन इस्लामिक हिस्ट्री। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। ये तो पता होना चाहिए था आपको, ये मदीने में वाक़ है। और टीवी वन की नशरियात देखते रहिए क्योंकि बुशरा इसमें अपने बच्चों के जो सेगमेंट्स हैं उसमें सारी चीज़ें बताती रहती हैं, बेसिक नॉलेज मिलती रहती है। चलिए जी, नेक्स्ट विजुअल, फल का नाम बताइए। कीवी। नहीं जी, कहा था, समझाया था, सोच के समझ के आंसर देना है। जज्बाती नहीं होना है। कटहल कहते हैं उर्दू में। बिल्कुल दुरुस्त, कटहल कहते हैं। इंग्लिश में इसको जैक फ्रूट कहते हैं। ठीक है जी, तो इनके हो गए नंबर माइनस और आपके हो गए प्लस। जी, इनके प्लस। और ये आपने ये कीवी ऐसा होता है, अंदर से कीवी सड़ जाता होगा ना, फिर ऐसा होता होगा। जनाब नेक्स्ट विजुअल। कोल्ड स्टोरेज में रख के भी शक्ल बिगड़ जाती है। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। इन वेयर, किधर है? ये रावलपिंडी में, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर। जी जी जी, बिल्कुल दुरुस्त। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इन इस्लामाबाद, ये शक्करपड़िया में वाक़ है। और माशाल्लाह ज़बरदस्त। हमारी हो गए सारे जो एक हमारा विजुअल अभी रहता है। जी जी, नेक्स्ट विजुअल। जी, शख्सियत बताइए कौन है? बहुत नोन पर्सनालिटी हमारी मीडिया इंडस्ट्री से। शफीक, बहुत शफीक शख्सियत जो इनके चेहरे पे भी रौनक नजर आ रही है। अब हयात नहीं। और इनके ड्रामे देखे हैं, डुगडुगी में आती थी लेकिन नाम याद नहीं। हाँ, नाम बताना है। नुसरत बानो। चलिए जी, माइनस। इनको ज़्यादा जल्दी है।
آپ مجھے ان کو بتائیے جلدی ہے کہ اپنے plus ہم نے نمبرز اتنی مائنس مشکل سے کیا تھا، اب وہ مائنس میں ہوتے چلے گئے. چلیے جی. ہمیں ان کے ڈرامے تو یاد ہیں. ہاں ڈرامے کے نام سے، ہاں بالکل، یہ دردانہ بٹ ان کا نام ہے اور یہ ہمارے میڈیا انڈسٹری کا ایک بڑا نام تھی. جی جناب. ٹیم زیر آپ نے اب جلدی سے ہم انر اناؤنس کر دیتے ہیں. ہم جلدی کر دیتے ہیں. اچھا اسکور کر رہے تھے، 2 دفعہ نیگیٹو مارکنگ میں چلے گئے، آپ کے 6 جواب درست ہیں. ٹھیک ہے، آپ اچھا کھیلے، زبر آپ سنبھل کر کھیلے، اور آپ نے ویژول میں آ کے کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں لی، آپ ایڈیشن میں گئے تو آپ کے 11. چلیے جی ٹیم زبر، آپ کے مارکس 11 سوالوں کے، آپ نے 11 سوالوں کے صحیح جواب دیے. جی تو آج کے سکندر آپ ہیں. جی جناب. ٹیم زبر آپ کو مبارک ہو. ٹیم زیر نے بھی بہت اچھا کھیلا. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہم جلدی سے واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان. جناب نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب، اور ہمیں ویلکم کوئی کہنے والا ہے. جی وہاں مزیدار کچن میں جیسے آپ بات کر رہی ہوتی ہیں تو مجھے بیچ میں بولنا اچھا نہیں لگتا، تو اسی لیے میں ویٹ کرتی ہوں. میں رک اسی لیے جاتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے میری بات کو بالکل توڑ کے آپ مجھے ویلکم کہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، کل سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں گی، بعد میں پھر آپ. بس یہ صحیح ہے. جی کیا بن رہا ہے؟ اچھا آج بنانے جا رہے ہیں چٹپٹا چکن وتھ چٹپٹے رائس. تو بڑا کوئی مزیدار سی ڈفرینٹ سی ریسیپی ہونے والی ہے، کیونکہ بہت دن سے ہم لوگ جو ہے نا فرائیڈ کی طرف جائے تھے، تو میں نے کہا آج تھوڑا سا جب لفظ چٹپٹا لگا دیا نا تو بس مجھے، میں تو خوش ہو گئی کہ خوش ہو گئی کچھ اسپائسی سب ملنے والا ہے. اچھا ہم نے یہاں پہ ہول چکن لے لیے، لیکن تھوڑے بڑے بڑے کٹس لیے ہیں اس کے، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، اور اب جو ہے میں یہاں پہ دہی لے رہی ہوں، اور بہت ڈفرینٹ طریقے کی ریسیپی ہے لیکن بہت مزے کی اور بہت کوئک اور وہی ایزی طریقے سے بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کا کام آسان ہو جائے اور آپ مجھے دعائیں دیتے رہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ہم تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا اسپائسی رکھیں گے کیونکہ بشرا کو اسپائسی پسند ہے. آپ مرچیں کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. ہلدی ڈال رہے ہیں 1 ٹی اسپون. دیگی لال مرچ جائے گی اس کے مہمانوں کو کھلانے کی اس میں ایک ٹپ بھی ہے کہ اگر اسپائسی زیادہ ہوگا تو وہ تھوڑا کھائیں گے. نہیں بہت سے اسپائسی کھانے والے بھی ہوتے ہیں کھا یہ تو میں ایسے ہی مذاق میں کہہ رہی ہوں، ایسا کیجیے گا نہیں، یہ تو میں نے مذاق کیا. بالکل. دیگی لال مرچ 2 ٹیبل اسپون ڈالیں. کالی مرچ 1 چائے کا چمچ. یہ ڈال رہے ہیں سفید مرچ آدھی چائے کا چمچ. پسا ہوا گرم مسالہ بھی تقریباً 2 ٹیبل اسپون جائے گا اس کے اندر. جی خوب سارے مسالے، بہت مزے کا بننے والے ہیں انشاءاللہ. 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے لال مرچ ڈالی ہے، کٹی لال مرچ ڈال رہے ہیں ہم. صحیح. یہ بھی تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب ڈالیں گے. آپ کم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ، بہت سے لوگ کم مسالے کھاتے ہیں تو آپ اپنی فلیورز کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں. کالا نمک ڈال رہی ہوں تقریباً 1 چائے کا چمچ. نمک جائے گا اس کے اندر حسب ذائقہ. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے فلیورز کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں. باقی اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ جا رہا ہے، یہ ہم نے موٹا موٹا چاپ کر لیا تھا لہسن ادرک کو، ہم وہ شامل کر رہے ہیں. آپ پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر شامل کر رہے ہیں ہم، اور تھوڑی سی ہری مرچیں شامل کریں، تھوڑی سی لاسٹ میں ہم شامل کریں گے. ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. ان تمام مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے، اور اس میں جو ہے ہم اسی مسالے کو آدھا چکن پہ بھی کوٹ کریں گے اور آدھا ہم رکھ دیں گے اس میں ہم رائس پکائیں گے ہمارے. تو ایک ہی مسالہ ہم نے تیار کرنا ہے، اسی میں ہماری جو ہے چکن بھی ہو جائے گی اور یہ سارے مسالے ایسے ہیں جو گھر میں آپ کے ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، کوئی باہر سے کچھ خاص ایکسٹرا نہیں کرنے کی کچھ ضرورت ہے. اور بالکل لاسٹ میں ہم اس میں باربیکیو کا یعنی کہ کوئلے کا جو ہے وہ دم دھونی دیں گے. ہاں دھونی دیں گے. اچھی والی اردو میں اچھی والی اردو نہیں. دیکھیں جب تک اب آپ ہمارے آخری دن ہیں تو کافی جو ہے میرا اردو میں فرق آ گئی ہے نا، کافی فرق آ گیا ہے میں کہتی ہوں. بالکل اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اور میں کہتی ہوں اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو سکھا رہا ہے تو اس کو بالکل سیکھیں. بہت سے لوگ برا مانتے ہیں، انہوں نے مجھے ٹوک دیا ہے کہ نہیں. اب آگے جب یہ اپنا مارننگ شو میں کرتی ہیں نا، یہ تو زیادہ تر اپنا یہ سیگمنٹ کیا کریں گے نا، ان کو میں یاد آیا کروں گی جب یہ کچھ انگلش میں بولیں گے اچانک ایک دم سے کلک ہوگا مائنڈ میں، ہیمرنگ ہوگی کہ بشرا نے کچھ کہا ہے اس کو دوبارہ سے. تو جناب ناظرین یہاں پر مسالہ تیار ہو رہا ہے. آپ جائیے جلدی سے بریک لے کر آئیں واپس، کیونکہ ابھی بہت سارا کچھ میرے خیال میں ان کو سکھانا باقی ہے. اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ویڈیو بنا لیں آپ ان ریسیپیز کی تو زیادہ اچھا ہے، آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے سیوڈ ہو جائیں گی چیزیں. جی کہیں مت جائیے گا، جلدی سے واپس آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. نور
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं जनाब। और मुनीज़ा का अभी ये जो डिश है वो तैयार हो रही है, मुकम्मल नहीं हुई है। मुनीज़ा हमें साथ साथ इन्फॉर्म करती रहेंगी कहाँ तक पहुँची है। और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज है, अच्छा है आप लोगों की दुआएं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। और आज क्या बता रहे हैं तिब्बे नबी में हमें हिकमत से भरी बातों में? देखिए, आपने मुझे ये हुक्म दिया था, वो मुझे अच्छा लगा कि जो ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं तो उन्हीं के फ़वाइद बयान किए जाएँ और ताकि लोग उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। बिल्कुल। और आज मैं आपको एक सब्ज़ी के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा। और उसका इस्तेमाल एक यूनिक तरीके से करेंगे जिससे ज़ियाबतीस के मरीज़ जो उनकी जो खून में शुगर होती है ना आपा, वो कंट्रोल जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह, ये तो बड़ा बहुत ही मुफीद बात अच्छा है। मुफीद है। और दूसरा ये कि इसको अगर वो भी बताऊँगा किस तरह इस्तेमाल करना है तो इंशाअल्लाह मैदे और जिगर की जो तकलीफ़ें वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा। वो एक आम सब्ज़ी जो आप इस्तेमाल करते हैं भिंडी। भिंडी, अच्छा। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पर ख़ास फ़ज़ल अता फ़रमाया ये कि इसकी दिमागी जो फेफड़ों के जो मरीज़ होते हैं जिनको दमा होती है उनके हवाले से भी काफ़ी बेहतर होती है। अच्छा, इसको इस्तेमाल इस तरह करना है कि जिन वो पेशेंट्स कि जो शुगर में मुब्तला है वो उसके ऊपर की जो यानी कि कैप होता है ना उसको काटना है और नीचे उसकी जो तिल को काटना है। सही। उसके बाद उसको 3 पीसेस में कर एक बड़े से जग में आप डाल देंगे और उसके बाद पूरा पानी उसको फुल कर देंगे। सही। रात में आप इसको भिगो के छोड़ देंगे। जी। सुबह उठ के आप जब इसका पानी नाश्ते से पहले इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, शुगर को कंट्रोल में लाने के लिए शुगर के हवाले से क्योंकि लबलबे को ताकत देता है। अच्छा। और इसका दूसरा इस्तेमाल ये कि अगर आप इसको अदरक के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके मैदे को फ़ायदा देगा। अच्छा। वो अशख़ास के जिनके मैदे कमज़ोर होते हैं वो अगर इसको बग़ैर गोश्त के या अदरक के बग़ैर इस्तेमाल करेंगे तो उनके मैदे पर ये भारीपन आ सकता है। तो ऐसे पेशेंट की जो जिनको तबख़ीर मैदा बहुत ज़्यादा होता है, जिनको मैदे में तकलीफ़ रहती है या जिनको पेचिस बहुत ज़्यादा होते हैं वो किसी के साथ इसको मिला के इस्तेमाल करें और उसमें ख़ास तौर पे अदरक का इस्तेमाल करें। ऐसे बहुत सारे लोग के उनकी उम्र बढ़ रही होती है, हड्डियों में उनका लेंस ख़त्म हो जाता है। सही। वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फ़ज़ल रखा है कि हड्डियों में जो चटक देखें बहुत सारे लोगों को दर्द तकलीफ़ होती है। जी। ख़ास तौर पे घुटने के अंदर बहुत तकलीफ़ होती है। जो हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं बुज़ुर्ग हज़रात नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। जी। जैसे यहाँ एक बात करूँगा मैं। हाँ। नमाज जवानी में ख़ास तौर पे पढ़ें और सजदे करें, ख़ास जितना कर सकते हैं क्योंकि हमने बुढ़ापे में नमाज तो पढ़ते देखा है मगर बगैर सजदे होते हैं। सही बात है। तो अल्लाह ताला ने आपको फिट रखा हुआ है हर तरह से, आप सही सलामत हैं। ये रब का करम होता है। और जो लोग नहीं कर सकते हैं, सही आप कह रहे हैं कि जो लोग सजदा नहीं कर सकते हैं ज़मीन पे, उनसे पूछे ना कि उस सजदे का लुत्फ़ जो क्या होता है और वो कितना ज़्यादा। मुझे कभी सोच आती है, ख्याल आता है मुझे कि वो हमें जब देखते होंगे कहते होंगे कि सजदा ही बहुत बड़ी नेमत है। सही बात है। जब इंसान को और एक्चुअली वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जैसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो ये सजदे जो हैं ये रब के आगे आप कर लें और उसके बाद दुनिया में सब चीज़ों से आप बेनियाज हो जाएं, आपको अल्लाह ताला इतना अता करेगा। गैब से मदद होती है मुफ्ती साहब, मैंने देखा है ये सब चीज़ों में। अच्छा, भिंडी की एक और अफादियत है कि इसको आप सब्जियों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये मैदे को बहुत ज़्यादा फिर तक़वियत देती है। अच्छा। और दूसरा ये है कि ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। सही। हमारे यहाँ जब कोरोना आया था हम ऐसे पाकिस्तानी कौम भी बड़ी अजीब है ना, वो अगर जंगल में जाए तो सारे जंगल के पत्ते उबाल के पी ले, लेकिन परहेज़ ना करें। सही बात है। परहेज़ करें। दूसरा कि जो हकीम या अतिब्बे कराम डॉक्टर से रुजू करा करके हमारे लिए कौन सी ग़िज़ा ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे जो बादी के अमराज होते हैं वो अगर बैगन ज़्यादा इस्तेमाल करें या आलू या पालक तो उनके दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा फ़ौरन। अच्छा। उनके चेहरे पे फ़ौरन सूजन आ जाएगी। अच्छा। उनके हाथों में सूजन आना शुरू हो जाएगी और जितने जॉइंट्स हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें कहाँ इतना, ये इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें आप जो बताते हैं अब ये नहीं लोगों को जो बादी के अमराज जिसकी पूरी बॉडी के अंदर बादी है, एक तो वो अर्के मको का या मको का इस्तेमाल करें। सेकेंडली वो भिंडी का भी अगर इस्तेमाल करेगा तो उसके जो बादीपन है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जो पूरी बॉडी में सूजन आती है, हम अक्सर लोग होते हैं जब सुबह उठते हैं तो जॉइंट में सूजन आती है
جی یعنی سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے اٹھتے میں، ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے. تو ایسے امراض کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھنڈی میں وہ فائدہ رکھا ہے کہ آپ اس کو صبح نہار منہ استعمال کریں گے پانی کی صورت میں، یا پھر آپ اس کو دوپہر میں غذا کے طور پہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہڈیوں کی سوجن ختم ہو جائے گی. یہ مطلب جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو ٹھیک ہے، پر بچوں کو بھنڈی، یہ مطلب اگر سمجھ لیں کہ پیرنٹس کی طرف سے میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ بچوں کو بھنڈی کھلانا کہ اتنا مشکل کام ہے نا. یہ سبزیوں کی طرف بچے بڑی مشکل سے آتے ہیں. چائنیز میں زیادہ تر سبزیاں چلی بھی جاتی ہیں، پر اس طرح سے جیسے یہ ٹنڈے، لوکی، بیگن، بھنڈی، یہ والے بچوں کے سامنے نام ہی لو تو بچوں کی شکل بن جاتی ہے. اچھا ویسے آپ نے بہت اچھی بات کی. آپا میں حیران ہوتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بڑی پسند تھی. جی آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں جو سیکولرز اور لبرلز بھی ہوں، اس سے پوچھیں جگر کے لیے کون سی سبزی ہے، کہے گا آپ لوکی استعمال کریں. بالکل. اور جو ان کو مرغوب غذا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کتنی حکمتیں ہوں گی اچھا آپ اس اس سے چیز کے پوچھیں پیچھے. میدے کی، وہ کہے گا لوکی استعمال کریں. اچھا گردے کی، وہ کہے گا لوکی استعمال کریں. آنکھوں کی بینائی کے لیے وہ کہے گا لوکی استعمال کریں. جسم کی تھکاوٹ کے لیے وہ کہے گا لوکی استعمال کریں. پودے مدافعت کے لیے وہ کہے گا لوکی استعمال کریں. میرے آقا نے جو استعمال کیا وہ جسم کے ہر اعضاء کے لیے بہتر ہے. اب یہ پیرنٹس کا کام ہوگا، خاص طور پہ والدہ کا، کس طرح سے کھلائیں، کس طرح استعمال. بھنڈی کو جو ہے اب وہ دیکھیں ہمارے زمانے میں تو دو طریقے ہوتے ہیں. فرائیڈ بھنڈیاں ہوتی ہیں وہ جس میں مسالہ والی بھنڈی امی ہوتی کے ہے. ہمارے امی جو ہے نا وہ جوتے کے ساتھ استعمال کرواتی تھی. جوتا ہوتا تھا لوگ. اب وہ والی یہ جو جنریشن ہے یہ وہ والی نہیں ہے، وہ جوتوں والی اور ڈنڈوں والی اور تھپڑ والی. یہ تو اچھا آپ بچوں کو غرا کے دیکھیں نا، وہ پہلے سے یوں دیکھتا ہے. اتنی دوڑ لگوا دیتے ہیں آج کل کے بچے اماؤں کی، اور کھاتے بھی نہیں ہیں. اماؤں کو میں نے شادیوں میں اور ہر جگہ دیکھا. ایون میں بھی ہونی اماؤں میں سے. میرے دونوں بچوں نے مجھے کھانے میں اتنا تنگ کیا ہے، اور میں ان سے کہتی تھی اللہ کرے تم لوگ کے بچے سے ڈبل تم لوگ کو تنگ کریں کھانے میں، تب میں یاد آؤں گی تم لوگوں کو. اس میں ایک دوا استعمال ہوتی ہے، وہ ہے جوارش انارین. اچھا یا پھر انار کا جو یہ جوس ہوتا ہے نا، وہ بچوں کی بھوک بڑھا دیتا ہے. ہاں اچھا بہت سارے لوگ یہ بھوک کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، بہت خطرناک ہوتی ہیں. اب جیسے انار دانہ ہے، نقصان دہ نہیں ہے. انار کا جوس اور لیمن ڈال کے بچوں کو کسی بھی طرح کا پلائیں گے. تو گلا نہیں پکڑے گا بچوں کے؟ تو گلا بھی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جی اس کے لیے بھی کالی مرچ استعمال کریں. صحیح. کالی مرچ یا دکنی مرچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھی ہے، وہ گلے کے لیے بہترین ٹونک بھی ہے. اچھا مجھ سے ہم نے یہ بھی سنا، میری نانی جیسے بتاتی تھیں کہ کھانسی جو ہوتی ہے بچوں کو بہت زیادہ، جیسے نان سٹاپ کھانسی ہوتی ہے تو شہد پہ کالی مرچ چھڑک کے تھوڑی سی اس کو اس طرح سے کھائیں تو یہ بہت اچھا ہے. آپ کالی کھانسی یا خشک کھانسی جو بچوں کو ہوتی ہے، جن کو کہتے ہیں نا کہ سینہ ان کا بہت زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے، کالی جو مرچ ہوتی ہے اس کو کھرل کر لیں، اور جتنے کالی مرچ ہوگی اتنے شہد ملا کے صحیح ہے یہ نسخہ. جی یہ استعمال کریں. میں نے سوچا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دوں، یہ طب نبی کی باتوں میں اور حکمت کی باتوں میں. جی ناظرین کہیں مت جائیے گا، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں. منیزہ کے کچن میں ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے، ہم آتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد کہ ان کا کھانا کہاں تک پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور رحمان، عشق رمضان. ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اہل ایمان پر خدا کا یہ بڑا احسان ہے. وہ نبی بخشا ہمیں جو صاحب قرآن ہے، وہ نبی بخشا ہمیں جو صاحب قرآن ہے. دل سے مانا جب انہیں تو صاحب ایمان ہوئے. دل سے مانا جب انہیں تو صاحب ایمان ہوئے. حق تو یہ ہے وہ نبی ایمان کی بھی جان ہے. حق تو یہ ہے
भी ईमान की भी जान है, वो नबी बख्शा हमें जो साहिबे कुरान है। ये किताबी शक्ल में कुरान जामिद है रियाज, ये किताबी शक्ल में कुरान जामिद है रियाज, साहिबे कुरान लेकिन बोलता कुरान है, साहिबे कुरान लेकिन बोलता कुरान है, साहिबे कुरान लेकिन बोलता कुरान है, वो नबी बख्शा हमें जो साहिबे कुरान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब कामरान भाई, क्या खूब आपने कलाम पढ़ा है। और नाज़रीन मैं यही कहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहिब कुरान हैं, वो कुरान जो इसी महीने इसी दिन नाजिल हुआ, यानी कि अब जो शब लग जाएगी, क्या बात है इस रात की। और मुमकिन तौर पर हम ज़ाहिर है हम कह नहीं सकते पर 5 रातों में से कौन सी शब क़द्र है, पर मुमकिन तौर पर हो सकता है आज ही शब क़द्र हो। और अल्लाह ताला से हम बस दुआ करते हैं कि हमें इसकी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इसका फ़ायदा उठा सकें। वो सातें जो 1 साल बाद आती हैं, वो रात जो 1000 महीनों से बढ़कर है, और वो रात जिसमें अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों के साथ नाजिल होता है। तो सोचिए आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है, सोचिए कि वो रात क्या बाबरकत रात होगी, जिसके बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। अब ये ताक़ रातें क्या हैं? 21, 23, 25, 27 और 29। आज 27 शब लग जाएगी मगरिब के बाद, और अभी एक ताक़ रात और बाकी है, यानी 29। तो हमें नहीं पता कि क्या पता 3 जो शबें गुजर गई हमने उसमें इबादत की, कोशिश की इबादत की, बल्कि इबादत तो कहती ही नहीं हूँ, मैं कहती हूँ टूटी फूटी इबादतें हैं हमारी। अल्लाह ताला बस उसे कबूल फरमा ले। हज़रत आयशा इस रात के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह, अगर मुझे शब क़द्र का पता चल जाए तो क्या दुआ मांगूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ये दुआ मांगनी चाहिए, यानी ए अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने को, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। यही दुआ छोटी सी दुआ है, हम सबको यकीनन याद ही होगी, हम हर साल ही पढ़ते हैं और हर वक्त ही पढ़ना चाहिए ये दुआ। इसके अलावा अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये अमल ये दुआ आप बिल्कुल इसका विर्द जारी रखिए। साथ साथ दुरूद व सलाम जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते रहिए, कुरान की तिलावत करते रहिए। मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफ्ती साहब की ज़रूरी नहीं है इबादत का इतना ज़्यादा आप वो कर लें कि अपने ऊपर मुशक्क़त कुछ ऐसी डाल दें, लेकिन क्योंकि ये रात कही गई है कि इसमें क़याम जो है वो अल्लाह ताला को महबूब है और अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया है, हमारे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। तो जी दुरूद पाक का वाक़या याद आ रहा है, आपने दुरूद पाक की बात प्लीज़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स था जिसको नबी पे दुरूद पढ़ना बड़ा पसंद था, इतना पसंद कि वो रात सोता नहीं था कि जब तक वो दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े। और फिर ऐसा हुआ कि हमने बेटे के साथ जहन बनाया कि हमें मदीने मुनव्वरा जाना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, और फिर खाने काबा जाएंगे। रास्ते में आपा उसका इंतकाल होता है और कोसों मील दूर, ना इधर गांव है ना उधर गांव, और जैसे ही इंतकाल हुआ गुनाहों की वजह से चेहरा सिया पड़ गया। उसका बेटा हैरान हुआ कि अब करना क्या है, अगर मैं कहीं दूर जाऊं और बुला के लाऊं लोगों को कि मेरे बाप का इंतकाल हुआ, जो चेहरे पे सियाही है। इसको इमाम सखावी ने अल-क़ौल बदी के अंदर लिखा ये वाक़या। तो
وہ کہتا ہے میں نے جو میرے ابا جو رات میں کام کرتے درود مصطفیٰ، میں درود مصطفیٰ پڑھنے لگا. پڑھتے مجھے ایک اونگ آئی. میں نے دیکھا آسمان پہ ایک نور کی چادر تنی ہے، سبحان اللہ. اور آسمان سے کچھ اشخاص زمین پہ اترنا شروع ہوئے. واہ واہ. اور جہاں میرے والد لیٹے ہوئے تھے، اب کیونکہ میت تھی ان کی، تو ان کے چہرے پہ پردہ تھا. جو سب سے حسین بزرگ جو آسمان جن کے جسم سے لائٹ نکل رہی تھی، انہوں نے میرے والد کے چہرے پہ آئے، پردہ ہٹایا، اپنا دست مبارک میرے والد کے چہرے پہ رکھا. واللہ عزتی، میں کبھی باپ کا چہرہ دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، چاند سے زیادہ روشن میرے باپ کا چہرہ تھا. جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں، من ہوا. انہوں نے اپنے نقاب اٹھایا، فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا آپ کس طرح کیوں تشریف لائے؟ فرمایا تیرا باپ جیسا بھی تھا، ہمیں گوارا نہیں تھا کہ ہمارا نام لیتا تھا اور چہرہ سیاہ پڑ جائے، تو آپ بھی سونے سے پہلے درود مصطفیٰ کی ایسی عادت ڈالیں. کیا پیارا ذکر ہے کہ جو چہروں پر نور لے آتا ہے، کیا پیارا ذکر ہے جو لوگوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہم جلدی سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور رحمان، عشق رمضان. بہت خوبصورت. اور ویلکم بیک ٹو دا کچن. ہم نے جو ہے چٹپٹے چکن ود چٹپٹے رائس بنائے تھے. ریسیپی کا ریکیپ دے دیتی ہوں آپ کو. میں نے کیا کیا تھا کہ دہی لے لیا ½ کلو، اس کے اندر میں نے پوری 1 ہول چکن لی تھی. دہی کے اندر میں نے لال مرچ، دیگی لال مرچ، چاٹ مسالہ، پسا ہوا گرم مسالہ، کالا نمک اور سویا سوس اور زردے کا رنگ، یہ تمام چیزیں میں نے مکس کری تھی. اس کے بعد اس میں میں نے آدھے دہی میں چکن کو میرینیٹ کرا اور پین میں ہلکا سا آئل لیا اور اس میں چکن ڈال کے اس کو پکا لیا. جب چکن پورا میرا ڈن ہو گیا، لاسٹ میں نے اس کو کوئلے کا دھواں دیا. جب آپ کا مسالہ بالکل ڈرائی ہو گیا، آئل سپریٹ ہو گیا، لاسٹ میں نے اس کو کوئلے کا دھواں دیا. اس کے بعد میں نے فلیم آف کر دی اور اس پہ لیمو کا جوس یعنی لیمو کا رس شامل کرا. دیٹ از ہماری چکن ریڈی تھی. اس کے بعد ہم نے رائس کے لیے کیا کیا، ایک اس میں آئل لیا، ½ کپ آئل لیا ہم نے. چاول جو ہے وہ ½ کلو کے قریب ہم نے بھگو دیے تھے. آئل لینے کے بعد میں نے اس میں 1 پیاز بالکل باریک کٹی ہوئی اس کو ہلکا سا سوتے کر لیا، لائٹ گولڈن کر لیا. اس کے بعد جو دہی کا میرینیشن ہم نے بچایا تھا چکن سے وہ میں نے شامل کرا. اس کو سوتے کرا، کوک کرا اتنا کہ جو اس کا آئل تھا وہ سپریٹ ہو گیا، مسالہ تیار ہو گیا. اس میں نے نور کا چکن کیوب شامل کرا کہ اس کا فلیور اور انہینس ہو جائے اور مزیدار سا فلیور ہو جائے. اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر چاول ڈالے. چاول ڈال کے میں نے مسالے میں مکس کرا اور پھر اس کے اندر میں نے پانی شامل کرا. جب اس میں جوش آ گیا 1 انچ اوپر تک میں نے پانی شامل کرا تھا چاول کے اوپر. اور اس کے بعد جب جوش آ گیا تو میں نے اس کو دھیمی آنچ پہ رکھ کے دم پہ چاول تیار کر دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کا بھی کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہوا ہے. چاول بھی ہمارے ڈن ہے. چکن اس کے اوپر رکھ دی میں نے. اس کے اوپر چاٹ مسالہ تھوڑا سا اسپرنکل کرا، تھوڑا لیمن جوس اسپرنکل کرا، ہرا دھنیا ہری مرچوں کے ساتھ ہم نے اس کو گارنش کر دیا. اب بات کرتے ہیں کوک کے بارے میں. کوک لایا ہے اس رمضان میں ریئل میجک. ریئل میجک کیسے ہوگا کہ جب رمضان کے مہینے میں ہم سب ساتھ مل کر بیٹھیں گے، شیئر کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ وقت انجوائے کریں گے، اس کو کہتے ہیں ریئل میجک. اور جب اس ریئل میجک والے ٹائم میں ہمارے ساتھ کوک ہو تو کیا ہی بات ہے. جب افطار میں سب مل بیٹھ کے کوک انجوائے کریں تو وہ کہتے ہیں نا کہ افطار کا مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے. فیملی کے ساتھ بھی اور کوک کے ریئل میجک کے ساتھ بات کریں گے ملکہ مسالوں کی. تو ملکہ مسالے میں یہ ہمارے لیے لائے ہیں لہسن ادرک کا پیسٹ، ساتھ چاول ہیں، سوئیاں ہیں. صرف مسالے ہی نہیں پیکٹ کے، ان کے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ چیزیں ہیں، آپ وہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں. بات کریں گے ملک فیلڈ کے بارے میں. تو ملک فیلڈ جو ہے وہ نشاط سوتاش ڈیری لمیٹڈ کی طرف سے ہے. 70 سال سے یہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. بہت زیادہ کوالٹی چیک سے یہ دودھ گزر کے آتا ہے. اس کو آپ ڈیلی یوزیج میں اپنے یوز کر سکتے ہیں. اور جو ہے بچوں کو پینے کے لیے چائے میں، ڈیزرٹس میں، ڈرنکس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک کمپلیٹ فل کریم ڈیری ملک ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے. بہت مزیدار، بہت ڈفرینٹ ریسیپی. اور یقین کریں اتنی اچھی مزے کی خوشبو اس وقت سیٹ پہ آ رہی ہے نا، اور منہ میں مزے سا مطلب پانی آ رہا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے. اور بشرا آپ کو خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بتائیں؟ میں چاہ یہ رہی ہوں کہ خوشبو نہ ہی آئے، بس تھوڑی دیر بعد آئے خوشبو جب افطار کا ٹائم ہو جائے، تاکہ میں اس خوشبو کے ساتھ ساتھ اس کو کھا بھی سکوں. جی بالکل. چلیں اوور ٹو یو بشرا. اور آپ لوگوں سے سو مچ منیزہ، بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین ہمارے ساتھ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے علامہ حسین مسعودی صاحب نے اور مفتی عمران اللہ کلیانوی صاحب نے. مفتی نور رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محمد اسد ایوب صاحب اور کامران سہروردی بھائی، یہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب یہاں پر
سخن عشق اور صحبت علم دونوں ہی سیگمنٹس کمبائن ہو جاتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کو بتاؤں کہ جب ہم بریک پر جاتے ہیں تو بریکس کیونکہ لمبے ہوتے ہیں, میں تو بلکہ یہ بھی کہتی ہوں اپنے ناظرین کو کہ اتنا لمبا بریک ہوتا ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح بھی آرام سے پڑھ کے آ سکتے ہیں اس بریک میں. ناظرین بہت اچھی بات ہے کہ جب بریک میں ہم آپ کو پورا موقع دیتے ہیں کہ آپ عبادت اپنی وہ نہ چھوٹے, تو وہ ساتھ ساتھ جاری رہے ہماری ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ. تو ہم یہاں پہ جب آف ایئر ہوتے ہیں تو یہاں ہم سبھی لوگ مل کر یہاں پر درود السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں مل کر. بڑا جیسے آپ دیکھتے ہیں نا آن اسکرین, اس سے بھی اچھا ایک عجیب سا ماحول, ایک اچھا سا سما بندھا ہوا ہوتا ہے. تو جناب ہم بات کریں مفتی صاحب شب قدر کے حوالے سے, بڑی ہی فضیلت والی رات ہے. ہم سبھی جانتے ہیں اس کی فضیلت میں کیا بیان کریں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کی کتنی فضیلتیں ہیں, بیان کرتے رہیں گے, ختم نہیں ہوں گی. پر میں چاہتی ہوں کہ آج ہم اپنے ویورز کو یہ بتائیں, تمام ہی علماء کرام سے آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس میں کرنے والے اعمال کیا کیا ہونے چاہیے, اور یہ بھی بتائیے گا کیا کتب میں کہیں کوئی ایسی ہنٹ ملتی ہے جس سے یہ پتہ لگ جاتا ہو کہ شاید یہ شب قدر ہو جو گزری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے تو دعا ہے ہمارے لیے, ہم سب کے لیے اور تمام ناظرین کے لیے جی کہ اللہ رب کریم خاص اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی برکات عطا فرما دیں, آمین. اور اس کی جستجو میں ہم لگے رہیں انشاءاللہ. جی آنے والی جو رات ہے آج یہ بڑی اہم ہے, بڑا پیک ہوتا ہے سمجھے. 27 کے بعد تو پھر ایسا لگتا ہے کہ رمضان ریورس میں جا رہا ہے. جی اب پتہ کیسے لگتا ہے کہ شب قدر مل گئی نہیں مل گئی؟ ڈیفینیٹلی تو ظاہر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مل گئی, لیکن اکثر ہوتا یہ خود انسان فیل کرنے لگ جاتا ہے, اس کے ایک دم دل پہ ایسا لگتا ہے کہ بس فرشتے نے پر مار دیا اور وہ رقت طاری ہو جاتی ہے, جی بے ساختہ آنسو بہے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی میں نے پڑھا ہے ویسے کچھ کتب میں, میری تصحیح فرمائیے گا, کہ اگلا جو دن ہوتا ہے یعنی جو شب گزر گئی تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, یعنی نہ گرمی کی وہ اتنی تمازت ہوتی ہے نہ اتنی سختی ہوتی ہے. جی شب میں کتے نہیں بھونکتے, اس طرح کے کچھ نشانیاں بھارت, یہ یعنی شیورٹی نہیں کہ ایسا ہو, یہ اپنی اپنی آبزرویشنز ہیں بزرگان دین علماء دین نے احادیث کی روشنی میں جو اشارے ملتے ہوئے بتائے ہیں. لیکن ہمیں تو شیور ہو کے اس کو عبادت کرنی ہے کہ آج ہی شب قدر ہے. ہر جاگنے والی جو رات ہے ہماری طاقت ہیں 21 23 25 27 سارے 29 تک, بلکہ بیچ کی بھی جو رات ہے وہ نہیں کہ وہ اسکپ کر جائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں 10 راتیں, ویسے ہر رمضان کے ہر رات ہی شب قدر ہے, لیکن اس کو ڈھونڈنے کی جو خاص ہے نا ایفرٹ, تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان جس طرح خود انسان جو ہے نا وہ ایک اپنے کسی محبوب سے چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کتنا میرے لیے اس کے اندر کیوریوسٹی ہے, کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے, کمی بھی نہ رہ جائے, اور دوسری کیوریوسٹی کہ میری کمی کتنی محسوس کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے مجھے ڈھونڈیں کہ میں کس طرح کو مل جاؤں, کہاں محبت مل جائے. تو اس طرح اللہ پاک وہ محبت تلاش کروانے کے لیے چاہتے ہیں کہ مجھے تو ڈھونڈو تلاش کرو. تو بے شمار لوگوں نے جا کے ڈیرے ڈال دیا اعتکاف کی صورت میں کہ وہ اپنے گھر ور چھوڑ کے اپنا گھر ہی اللہ کا گھر بنا لیا کہ اللہ بس آپ کو ہی ڈھونڈنا ہے. تو اس لحاظ سے شب قدر کو بہرحال آج ہم ڈھونڈ بھی رہے ہیں, اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو اس دعا کا ورد رکھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. چونکہ ہم جتنے بھی اعمال کر لیں ہمارے اعمال بھی خود قابل اصلاح ہیں کہ ان کے اوپر ہی پتہ نہیں کہ ہم سے مواخذہ ہو جائے. اسی طرح میں کہتی ہوں اس کو, میں تو اسی طرح کہتی ہوں یا اللہ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما لینا, ان میں تو وہ اخلاص ہی نہیں ہے جو چاہیے ہے. اور ایک ساتھ یا کریم العفو کا جملہ ہے, یہ بزرگان دین بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 3 دفعہ اس کو پڑھ لیتا ہے عام دنوں میں بھی تو اس کے گناہ بجائے کہ معاف ہو جائے بلکہ گناہ نیکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ اعمال کے حوالے سے, کیونکہ ایسے تو ہم کو پتہ ہی ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے دعا بتائی, اس کے علاوہ اللہم اجرنا من النار یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ جہنم سے نجات کا اشرہ ہے یہ, ساتھ ساتھ نوافل اور تلاوت قرآن پاک اور یہ سب چیزیں ہیں. کوئی خاص عمل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہر رات میں کوشش یہ کرنی چاہیے جو آپ پر قرض ہے اس کو ادا کریں. وہ قرض ہے آپ فرض, جی تو قضائے عمری کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ اگلا رمضان آئے گا یہ بات تو کنفرم ہے. آپ رمضان میں ہوں گے یہ بات کنفرم نہیں ہے, تو جو کنفرم ہے اس کو غنیمت جانیے. تو صحیح کہ استغفار کی کثرت کرتے رہیں, اور پھر درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. میں ایک مثال دوں گا, جو نوجوان ینگسٹر دیکھ رہے ہیں, جو راتیں نا آج کی وہ جسٹ لائک ایسے جیسے ایک واشنگ مشین ہو, جب اس میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں نا, پانی بھی ڈالا جاتا ہے نا, اس میں ایک سرف بھی ڈالا جاتا ہے, پھر وہ چلایا جاتا ہے. تو یہ ہم جسٹ لائک یہ سمجھانے کے لیے آج لیلۃ القدر ایک واشنگ مشین ہے. ہم سب گناہ گار ہیں. درود, استغفار, نبی کی محبت, تلاوت قرآن, یہ جب چلتی ہے نا چکی, وہ مشین چلتی ہے, تو جس طرح واشنگ مشین کا ٹائم پورا ہو جائے تو کپڑے باہر نکلتے ہیں, صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح آنسوؤں کی لڑی بعد میں گرتی ہے, رب پہلے معاف فرما دیتا ہے. ایک تو جتنا ہو سکے استغفاری کثرت کرتے ہیں. آپ ایک بات اور بھی یہاں پہ, ابھی آپ نے جو حدیث پڑھی اللہ کے نبی
نے فرمایا اور اما عائشہ اس کی راوی ہیں اللہم انک عفو، اے اللہ تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے. اگر میرے دل میں کینہ ہوگا نا تو آج میرے کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں ہوگا. سب سے پہلے میرے اپنے دل کو صاف کرنا ہے. ابا جان کا جملہ ہے جس کے سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. آج کی رات ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں کس کے لیے خرابیاں برائیاں ہیں، سب سے پہلے تو ان کو نکال کے پھینکنا ہے، اور اگر کسی سے غلطی کی ہے ہم نے اس سے معافی طلب کرنی ہے. بالکل. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، یہی پوچھوں گی کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس رات بھی بخشش سے محروم ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو اس رات بھی عمل کر بھی لیں تو ان کی عمل قبول نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین وصحبہ المنتخبین. دیکھیے یہ رات کا آغاز جو ہوتا ہے وہ مغرب سے لے کے فجر تک کے لیے، اور اس کے لیے جو خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو ایک نوید سنائی ہے، میں اسی حوالے سے شروع کروں گا کہ کون بخشا جائے گا اور کون نہیں بخشا جائے گا. یہی سوال ہے اور یہی ہماری سب سے اہم ضرورت بھی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون بخشا جائے گا کون نہیں بخشا جائے گا. تو یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ جب اس رات میں آپ داخل ہوں تو امید اور رجا کے ساتھ داخل ہوں، اور جب فجر ہو رہی ہو تو یقین کے ساتھ باہر آ رہے ہوں. یعنی ساری رات جو مشین چلائی تھی ابھی ہمارے مفتی نور رحمانی صاحب نے، تو وہ رات بھر ذکر کی چکی چلتی رہنی چاہیے، اور یقینی طور پر جی ہاں سینے میں کینہ نہیں مدینہ ہونا چاہیے. واہ 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. سینے میں کینہ نہیں مدینہ ہونا چاہیے، کیا ہی بات ہے. ہم یہی انہی کا نام علماء کرام ہے. دیکھیے کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ان کی صحبت سے، ماشاء اللہ. ناظرین بہت پیارا ذکر چل رہا ہے، بہت پیاری رات آ رہی ہے، اور بہت پیارے دن چل رہے ہیں، بہت پیارا مہینہ چل رہا ہے. کہیں مت جائیے گا، اس ذکر کا حصہ ضرور بنیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان. جانے رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی چمکاتے پاکا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے پاکا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اتنا
دیتے بھر دیتے ہیں جھولیاں اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں ان کے جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمان پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، بز میں پہ کیا بات ہے، کیا خوب اللہ پاک، اور یہ جو سلام اور درود اور یہ عقیدت، یہ محبت
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب چاہنے والے ہیں. میں عاشق یوں نہیں کہوں گی کہ ایسا میں کہتی ہوں لوگ عشق کا لفظ جوڑتے ہیں. ہم عاشق رسول ہیں, ہم عشق نبی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہم تو عشق کا عین بھی نہیں جانتے. ہم صرف محبت کر سکتے ہیں, محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. عشق کی منزلیں تو بہت دور ہیں ابھی. اللہ ہمیں ان منزلوں کا مسافر بنا دے. اور ناظرین, اس وقت لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اور لاہور والے جو ہیں وہ اپنے 26ویں روزے کو افطار کریں گے. آپ کہیں مت جائیے گا, آپ بھی درود و سلام اسی طرح پڑھتے رہیے. بڑی متبرک رات شروع ہونے والی ہے. ساری ہی راتیں متبرک اور سعادت والی ہیں. اور ناظرین, ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. ناظرین, ویلکم بیک ہماری ٹرانسمیشن میں نور رحمان عشق رمضان. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے کہنا چاہیے کہ آپ ٹرانسمیشن کے تعاون سے بریک دیکھ رہے ہیں. کچھ اتنے لمبے بریکس ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں, مجبوری ہوتی ہے ہماری. علامہ صاحب, میں آپ سے پوچھ رہی تھی اس حوالے سے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو آج کی رات بھی بخشا نہیں جاتا. وہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر آیا ہے احادیث میں کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, جن کی عبادات قبول نہیں ہوں گی, یعنی معلق رہیں گی. جی دیکھیے, ایک تو ہے عشرہ مغفرت اور ایک ہے شب قدر. جی, یہ جو آپ جس روایت کے حوالے سے بات کرتی ہیں, شب قدر کے لیے. لیکن عشرہ مغفرت انہی لوگوں کے لیے آیا ہے کہ جو اس ٹائپ کے ہیں. اب اس میں شرابی بھی ہے, اس میں شرک کرنے والا بھی ہے, اس میں کینہ رکھنے والا بھی ہے. یعنی یہ ان افراد کا ہے کہ جن میں یہ صفات اپنی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اگر آج وہ توبہ آج بھی کریں, توبۃ النصوح شرط ہے, یعنی ندامت کے ساتھ کر لیں تو آج ہی کی رات یہ مغفرت بھی پائیں گے اور نجات بھی پائیں گے. یعنی دونوں چیزیں بھی لیلۃ القدر میں میسر آ سکتی ہے. شرط کیا ہے کہ توبہ ایسی ہو کہ پھر آئندہ گناہ نہ کرے. اب اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیسے پتہ لگے گا, تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو دیکھ لو کہ تمہاری وہ عادت چھوٹ گئی یا باقی ہے. اگر باقی ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے نہ توبہ کی نہ توبہ قبول ہوئی, اور اگر تم توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہوگی. یہ ایک بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی جتنی بھی ہے اس کو اب ہم چھوڑ دیں. یہی کامیابی کی دلیل ہے کہ آج کی رات ہماری توبہ کیسے قبول ہے کہ میں آج سے پہلے مثلا نیگیٹو سوچ کا آدمی تھا. اگر میں اذان فجر ہوئی, وہ ٹھنڈک جو فجر کی ٹھنڈک ہے وہ تو ہونی ہے اپنی جگہ, اور لیلۃ القدر کی ٹھنڈک بھی ملنی ہے اپنی جگہ, مگر میرے دل میں بھی ٹھنڈک آئی یا نہیں آئی, یا میرے دل میں ابھی بھی آگ جل رہی ہے لوگوں کے لیے. میں تو لوگوں کے لیے کینے رکھوں, عداوت رکھوں, حسد رکھوں, بغض رکھوں, تہمت رکھوں, غیبت رکھوں, اور پھر یہ چاہوں کہ سب معاشرہ, تو یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری زبان سے جو جاری ہو وہ اللہ کا ذکر جاری ہو, میرے سینے سے لوگوں کے لیے ٹھنڈک نکلے, آگ نہ نکلے. یہ سینے کی ٹھنڈک بہت ضروری ہے. یہ ہمیشہ صدر سینے کے حوالے سے جو ہے اس کو ضرور مانگنا چاہیے. اور ایک بات کہہ دوں میں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا, ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے, خود ہی کو کوئی نہیں بلند کر رہا ہے, خود ہی کو سب بلند کیے چلے جا رہے ہیں. یہ خود ہی کو نہ بلند کریں, خود ہی کو بلند کریں. یعنی خود ہی نہیں بلند کریں گے تو پھر معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. میرے خیال میں میننگ تو ہمارے ہاں اب وہ جس خودی کی بات کی, وہ معنی ہی نہیں معلوم ہے کہ خود ہی ہے کیا, خود ہی سمجھ لیتے ہوں. اس کے لیے ہے کہ بس میں کہوں گا کہ ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے, ایک لقمہ حرام کھانا چھوڑ دیجئے, سمجھ لیے لیلۃ القدر ہو. ساری مصیبتوں سے چھٹکارا, سارے گناہوں سے چھٹکارا. صحیح بات ہے. مفتی صاحب, میں ایک چیز دیکھتی ہوں, آبزرو کرتی ہوں کہ جب بڑی راتیں آتی ہیں, شب برات آتی ہے, شب قدر, شب معراج, یہ بڑی راتیں, اور ان میں عبادات کا سلسلہ لوگ رکھتے ہیں, بالکل اچھی بات ہے. رمضان سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں, پر ہر دفعہ وہ فارورڈڈ میسیجز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, جو میں ای معافی کہتی ہوں, الیکٹرانک معافی, جی,
کیا ضروری ہے کہ ان راتوں کا انتظار کیا جائے؟ اگر مجھے لگتا ہے میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر مجھے لگتا ہے میں نے کس کا حق مارا ہے یا کسی کے ساتھ برا کیا ہے، تو کیا میں ان راتوں کا انتظار کروں؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ نارمل ڈیز میں بھی ہم کسی کے ساتھ معافی مانگ نہیں لیتے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ اگلی رات مجھے وہ نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اس حوالے سے کچھ بولیے گا. کیونکہ اس حوالے سے ذرا میں نے کچھ تھوڑا سا وضاحت دینا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا کہ ایسی راتوں میں کینہ نکال دیں، سب کو معاف کر دیں اور سب سے اچھے تعلقات کر لیں، جو برا کر اس کا اچھا کرو. یہاں دیکھیں اسلام نے ہمیں ایک لمٹس بھی بتائی ہیں کہ جو برا کس حد تک برا ہے، کس برے سے ہمیں دور رہنا ہے، کس کو معاف کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ پاک کو کسی بھی بری بات کا جہر یعنی کھلا کھلا بولنا پسند نہیں ہے سوائے اس کے جو مظلوم ہو. اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا اس کے بدلے میں تھپڑ مارنا اس کا حق ہے. اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑوانا اس کا حق ہے. آنکھ پھوڑی آنکھ کا حق ہے. یہ قصاص ہے. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاندانوں میں پھلجھڑیاں لگواتے ہیں، لڑواتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ آئے گا خاندان میں لڑوائے گا، میاں بیوی میں طلاقیں کروائے گا، باپ بیٹے کو لڑوائے گا، فسادی ہے. پھر بھی ہم اس کو کہیں آؤ جی ہمارے گھر میں مہمان بن کر رہو. ان کا کام ہی ہے کہ اس کے وائس میسج اس کو بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بہو نے آپ کے خلاف یہ کہا، ساس کے میسج بہو کو بھیج رہی ہے. بڑا المیہ ہے معاشرے کا. تو یہ یہاں پہ معافی میں کہتا ہوں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. اسلام کو ہم بار بار کہتے ہیں اسلام ہدایت کی دعا کرنی ان کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. لیکن جب دیکھیں ایک تو ایک دفعہ ایکسپیرینس ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، ایک کا معمولی یہ ہے کہ خاندانی ایسے اس حرکتیں ہیں کہ ادھر سے ادھر لگانا ہے. اگر پھیلاتے ہیں ان لوگوں کو خاندان سے آئسولیٹ کرنا چاہیے کہ جن کے ساتھ آپ احسان کریں پھر وہ آپ کی عزتوں پہ خاص طور پہ کریکٹر پہ کسی کا حملہ کریں. لوگ بیٹیوں کی عزتوں پہ حملے کرتے ہیں، بد کردار کہہ رہے ہیں، کسی کی بیوی کو بد کردار کر رہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں بار بار. پھر ان کو ندامت بھی نہیں ہے اس بات پہ. کہتے ہیں ہم تو قرآن اٹھا کے ثابت کر سکتے ہیں فلاں کام ایسا فلاں کام ایسا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اسلام ایسا نہیں کہ جی آپ ہر ایک کو معاف کر دیں. قرآن کریم میں جو آتا ہے نا فرعون کی جو قرآن میں بار بار برائیاں آتی ہیں، جس نے برائی کی اس کا برائی کا انجام قیامت تک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. تو پھر اگر وہ مومن نہیں ہو سکتا والی کیٹیگری میں اگر آپ نے زبان سے یہ زبان سے تکلیف دینے والی بات ہے نا، احساس ہو کہ میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں. اسی طرح آفیسز کے اندر ہوتے ہیں بہت سے کہ جو ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، تنخواہیں کاٹ رہے ہیں اور ان کو ذلیل بھی کر رہے ہیں، بے عزت بھی کر رہے ہیں، ان کے پیسے روک رہے ہیں، ان کو ڈیوز نہیں دے رہے، کلیئر نہیں کر رہے اور ہم ان سے کہیں جی آپ ان کو معافی کر دو. تو بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ وہاں ظلم تو نہیں ہے. ظلم میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی مظلوم کا ساتھ دیا ہے. معافی اس کے لیے ہے کہ اس کو اپنا احساس بھی ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں. لوگوں کو لڑوانا جھگڑوانا غلطیوں کا ازالہ ہوتا ہے. غلطیوں کا ازالہ ہوتا ہے. حضرت علی کا ایک قول ان کی بات پہ مجھے یاد آ گیا، للظالمین خصما وللمظلوم عونا. مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظالم سے. وہ دیکھیں نا تہمت کے اوپر 80 کوڑے کی سزا رکھ دی کہ اگر کسی کے اوپر آپ نے عزت پہ حملہ کیا اور الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکے 80 کوڑے ہیں. صرف ایک معافی کے پہلو کو ہم ہائی لائٹ نہ کریں، ساتھ میں یہ بھی کریں کہ اگر تم جرم کر رہے ہو تمہاری سزائیں بھی ہیں. اگر تم نے اتنا بھی آتا ہے لیکن وہ تو پھر ہماری وہ شریعہ جو ہماری شریعہ کورٹ ہے وہ کورٹ کی بات الگ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شریعت نے بیلنس دیا ہے کہ اتنی سخت بات ہے کہ آپ یہاں تو عزت اچھالنے میں اتنے ماہر ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دوسرے کی عزت اچھال دیتے ہیں. پردے ڈالنے چاہیے. دعا کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی کرنا چاہیے. جی اور دعا کے ساتھ ساتھ ہی دعا اور دوا بھی اس کی ہونی چاہیے. جو فتنہ اگر معاشرے میں پھیلاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگا کر ٹھیک کر دیا جائے. اندر سے کام ہی نہ کرے. وہ آج کی رات اپنے والدین سے معافی تھوڑا ہلکے سے لگائیے، ان کو راضی کریں پھر اللہ. صحیح، بالکل درست. ناظرین کراچی میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. اذان مغرب کچھ ہی دیر میں ہو جائے گی کراچی میں. اور مفتی صاحب میں آپ سے کہوں گی کہ دعا فرمائیے. بڑی اہم رات شروع ہو رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں. یا اللہ ہم سب کو، ہمارے دیکھنے والوں کو اور یہاں ہم سب جو سیٹ پہ موجود ہیں ہم سب کو شب قدر کی فضیلت برکت میں عطا فرمائیے اور زندگی میں بار بار عطا فرمائیے. شب قدر کی جو فضیلت ہے اس کی جو اللہ بخشش رحمت عنایت ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل خانہ کو سب کو عطا فرمائیے. ہماری اعلیٰ جو ہوسٹ ڈاکٹر بشیر اقبال ان کی ہمشیرہ کو علیل ہیں ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. اور پروردگار عالم اس شب کے برکت سے جتنے بھی بیمار ہم سے دعاؤں کو لے کر ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے. اور شب قدر کے اندر جو معتکفین اعتکاف میں بیٹھے ان سب کے اعتکافوں کو قبول فرمائیے. جو عمرے پہ زائرین گئے ان کے عمروں کو قبول فرمائیے. اور ہم نے جو آج بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا اس کی برکت سے ہم سب کو، یا اللہ ہمارے یہاں پہ میزبانی کرنے والوں کو اور یا اللہ اس چینل والوں کو، ان سب کو، ہم سب کو یا اللہ موقع بموقع حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے. ہم سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا